अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा ला सलाम अजलतु सलमान अनता तजल्लुल हुज़्न इज़ा शि'ता व अनता तजल्लुल हुज़्न इज़ा शि'ता सहलन अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या रहमान रहीमीन। सूरह निसा जो है औरतों के बारे में ज़्यादा अहकामात है इसमें, और मदनी सूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कितना एहसान है कि औरतों को इस्लाम ने कितनी रिस्पेक्ट दी है, कितनी इज़्ज़त दी है कि कोई पूरे कुरान में सूरह रिजाल के नाम से नहीं मिलेगी कि मर्दों के नाम पर, लेकिन औरतों के लिए ख़ास सूरह निसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाज़िल की, जिसमें देखेंगे कि हमारे लिए ये अहकाम है, हमारी आसानियाँ के लिए, ताकि हम दीन का इल्म हासिल करें और अपने हुकूक को पहचानें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए कौन-कौन से हुकूक रखे हैं और उसकी पाबंदी हम पर किस तरह से फ़र्ज़ करार दी गई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। लोगों, अपने रब से डर जाओ जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इस जान से उसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। उस अल्लाह से डर जाओ जिसके नाम पर एक दूसरे से सवाल करते हो और रिश्ते तोड़ने से बचो। यकीन मानो अल्लाह तुम पर निगहबान है। ये खुतबा निकाह की आयतें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ईदैन यानी ईद उल फित्र और ईद उल दुहा, और उसके अलावा खुतबा निकाह में जुमा के दिन आप ये 3 आयतें पढ़ते थे। एक जो हम आले इमरान की पहले पढ़ चुके, आयत नंबर 102, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और दूसरी आयत ये है सूरह निसा की आयत नंबर 1, और एक और आयत है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 2 है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 70 और 71, वहाँ पर भी अल्लाह ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। तो इन सारी आयतों में खुतबा निकाह में पढ़ने का क्या मकसद है कि वत्तकुल्लाह के एक नया रिश्ता कायम करने जा रहे हो, एक नई यानी सोच के साथ, एक नए साथी के साथ तुम्हारा यानी एक जैसे बोलते हैं ना गठबंधन, और जैसे अक़द खुदे निकाह यानी एक नई लड़का नई लड़की का रिश्ता होने जा रहा है। तो दोनों इस मामले में अल्लाह से डरना और रिश्तेदारी तोड़ने के मामले में, क्योंकि ये रिश्ता अल्लाह के नाम पर तुम जोड़ रहे हो, लिहाजा इसके बारे में डरना। और इस आयत में जो बताया गया कि या अय्युहन्नासु इत्तक़ू, तमाम ज़मीन के लोग, चाहे वो किसी भी मज़हब को मानने वाले हैं, सबको खिताब करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर बता रहे हैं कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, जो तुम्हारा रब है, जिसने तुमको पैदा किया एक मर्द और एक औरत से। यानी पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उसके बाद हव्वा अलैहिस्सलाम को, और उनसे पूरी नस्लें फैलाई। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम फलाँ की औलाद हैं और फलाँ से हुए, नहीं, सब की सब, चाहे वो किसी भी मज़हब को मानने वाले हैं, सब की सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और सब ही क़यामत के दिन उनके ही नाम से उठाए जाएँगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की इस तरह इबादत करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो ये है ना, इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, तो अल्लाह ताला निगहबान है तुम पर, तो तुम इबादत भी करो तो ऐसी कि गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो, जैसे नमाज के लिए कहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर ये मकाम हासिल नहीं है कि तुम ये तसव्वुर करो कि अल्लाह को देख रहे हो, तो अल्लाह तुम्हें देख रहे हैं। तो इस चीज़ का डर करते हुए कोई भी मामला, सिर्फ नमाज के लिए नहीं, नमाज के लिए तो आया है कि एहसान के दर्जे पर, कि इन ताबुदुल्लाह कमा लकुम तराहू फ़इन्नकुम तराहू फ़इन्नम ला तकुन तराहू फ़इन्नहु यराका। तुम अल्लाह ऐसा महसूस करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, अगर नहीं तो कम से कम अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो तुमको देख रहे हैं। तो इस तरह की नमाज होना चाहिए। जब कोई बड़ा आदमी हमको देख रहा है या हमको यानी अगर हमारे सुपरवाइजिंग कर रहा है, ये जो भी, तो हम कैसे अलर्ट हो जाते हैं कि कोई ऐसी गलती नहीं होना चाहिए जो उसको बुरी लगे।
یا جو اس کی پکڑ میں آؤں میں. تو یہاں پر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ بڑی اور سب سے زیادہ عظیم ہے. تو سب سے زیادہ ڈرنے کا حق جو ہے کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ سے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. یتیموں کو ان کے مال سے دے دو، اور ردی مال اچھے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ، کیونکہ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم بچیوں سے نکاح کر کے انصاف نہ کر سکو گے تو اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کر لو، دو دو سے، تین تین سے، یا چار چار سے. پھر اگر تم کو ان میں برابری نہ کرنے کا ڈر ہو تو ایک ہی کافی ہے. یا وہی رکھو جس کے تمہارے ہاتھ مالک ہوئے لونڈی. یہ ایک طرف جھک جانے سے بچنے کے لیے قریب ترین طریقہ ہے. اور خوشی سے عورتوں کو ان کے مہر دے دو. پھر اگر وہ اپنی خوشی سے ان میں سے کچھ تمہارے لیے چھوڑ دے تو ہنسی خوشی کھاؤ. تو یتیموں کے بارے میں، اور خاص طور پر یتیم بچیوں کے بارے میں، کیونکہ پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کسی کی بچی یتیم ہوتی تھی، اپنے گھر والوں میں سے کسی سے نکاح کر دیتے تھے کہ اس کو کون پوچھنے والا ہے، اس کو مہر نہیں بھی دیں گے، اس کے حقوق نہیں بھی دیں گے تو چلے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حق اتار دیا کہ نہیں، بھلے سے وہ یتیم ہے اس کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک شخص کی پرورش میں ایک یتیم بچی تھی جس کے پاس مال بھی تھا اور کھجوروں کا باغ بھی تھا. اس نے لالچ میں آ کر مہر مقرر کیے بغیر اسے نکاح کر لیا اور مہر دیا ہی نہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت، یعنی میں اگر مالدار ہے یتیم بچی تو وہ اور بھی زیادہ خوشی سے اس سے نکاح کرتے تھے کہ اس کو تو مہر دینے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا جو مال ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا. تو یہاں پر بتایا گیا کہ اللہ سے ڈرو. پھر دوسرے یہ ہے کہ اگر تم یتیموں کا مال کھاتے ہو، جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، تو گویا تم اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہو. اور عورتوں کے بارے میں آیا ہے کہ نکاح کی اجازت مردوں کو دی جا رہی ہے کہ 4 کم از کم شادیاں بیک وقت 4 بیویوں کے رکھنے کی. لیکن ہمارے وہاں اس سنت کو تو بہت شوق سے یاد رکھا جاتا ہے، اور بہت اچھے سے مردوں کو یہ سنت یاد ہوتی ہے کہ دیکھو اسلام نے 4 عورتوں کی بیویوں سے شادی کی اجازت دی ہے. آگے کی آیتیں نہیں پڑھتے، خالی یہ سنت پتہ ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے کتنی بڑی تنبیہ کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ عورتوں کو پریشان کرتے ہیں مذاق میں یا ویسے بھی کہ دیکھو اسلام میں اجازت ہے، تم اگر اچھے سے نہیں رہی یا تم مجھے پسند نہیں یا تمہارے ساتھ گزارا نہیں ہے تو میں ایک اور کر لوں گا، ایک اور کر لوں گا، اور مجھے تو اجازت ہے. تو اجازت کب ہے اور کس شکل میں، یہ دیکھو. اگر تم چاروں کے بیچ میں انصاف کر سکتے ہو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. آپ کی 9 یا 11 بیویاں تھیں اور آپ پورے سب کے ساتھ کھانا، نان و نفقہ کا، کپڑوں کا، ہر چیز کا خیال رکھتے تھے. کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسے نہیں کہ کسی کو شکایت ہوئی ہو کہ ہمارے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف نہیں کیا. تو یہ کرنے کی طاقت ہے. چاروں کو گھر دو گے، چاروں کو کپڑا سیم دو گے، چاروں کی باری مقرر کرو گے، مہینے کا خرچ دو گے، ان کے بچوں کی کفالت کا، تب تمہارے لیے اجازت ہے. ورنہ کیا اللہ تعالیٰ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا. پھر یاد رکھو اگر تم انصاف نہیں کر سکو گے تو فواحدۃ، ایک ہی کافی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا کہ جس کا آدھا دھڑ، یعنی آدھا دھڑ ہوگا اور آدھا دھڑ سے مفلوج ہوگا. تو پوچھا گیا کہ اس کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو یہ دنیا میں اپنی بیویوں کے بیچ میں انصاف نہیں کرتا تھا. تو اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور ایک ہی بیوی ہے اور اچھی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا بہترین متاع ہے، اور دنیا کی بہترین متاع یعنی فائدہ اٹھانے کی چیز کیا ہے کہ عورتیں ہیں. تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہترین بیویاں دی ہیں تو ان کی قدردانی کرو، ان کو ستا کر، ان کو تکلیف دے کر، ان کو اذیت دے کر، اور ان پر دھوس جما کر کے ہم اور کر سکتے ہیں. اور یہ ہے تو یاد رکھو اگر آپ کی طاقت ہے کہ 4 کو سنبھال سکتے ہو، 2 کو سنبھال سکتے ہو، 3 کو، تو شوق سے کرو. اور اگر نہیں ہے تو قیامت کے دن کے اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ سے ڈرنا چاہیے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. اور نادانوں کو اپنا مال نہ دو، یعنی ابھی یتیم بچے چھوٹے ہیں اور ان کو ان کا مال دو گے تو بیجا اسراف کر کے اڑا کے ختم کر دیں گے، جسے اللہ نے تمہاری گزران کا سبب بنایا. ہاں اس میں سے انہیں کھلاؤ اور پلاؤ اور پہناؤ اور اڑاؤ، اور ان سے معقول اور نرم بات کرو، اور یتیموں کی اصلاح کرتے رہو جب تک نکاح کی عمر کو نہ پہنچ جائے. یاد رکھے کہ یتیم جب تک بالغ نہیں ہے تب تک وہ یتیم ہے، اور جس کا باپ نہیں ہے وہ یتیم کہلاتا ہے، نابالغ اور باپ کے نہ ہونے پر. پھر اگر ان میں ہوشیاری دیکھو تو انہیں ان کا مال دے دو، اور اسے اڑا کر جلدی جلدی نہ کھاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ بڑے ہو جائے اور آسودہ حال بچتا رہے اور محتاج دستور کے مطابق کھا لے. یعنی اگر تمہارے پاس مال ہے تو بہتر ہے کہ تم ان کی کفالت کرو ان کے مال کو موجود ہونے کے باوجود، اور اگر نہیں ہے تو جو غریب ہے مسکین ہے، اب وہ خود کہاں سے کھائے گا اور اس کو کہاں سے کھلائے گا، تو پھر اس میں سے کھا سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن اسراف کرنے سے منع کیا گیا ہے. پھر جب تم انہیں ان کے مال دو تو اس پر گواہ کر لو، اور حساب کرنے والا اللہ کافی ہے. لما حسیب نہ حساب یسیرا ہے. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد رکھی کہ احتلام بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی، اور دن بھر کی خاموشی رات تک جائز نہیں. 3 شخصوں سے قلم اٹھا لیا گیا، بچے سے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے یا 15 سال کی عمر تک، سونے والے سے جاگنے تک، اور دیوانے سے ہوش میں آنے تک. یعنی قلم اٹھا لیا گیا مطلب فرض اگر وہ نہیں ادا کرتے تو ان کی پکڑ نہیں ہے. ایک کون ہے جو پاگل مجنون ہے کہ اس کو ہوش ہی نہیں ہے، اور وہ بے ہوشی کی حالت میں کیا نماز ہوتی ہے کیا روزہ ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہے. دوسرا وہ ہے کہ جو سویا ہوا ہے، اب جان بوجھ کے سونے کی عادت ڈالے تو ضرور پکڑ ہوگی، لیکن ایک یہ ہے کہ وہ ارادہ کر کے سویا کہ میں اٹھوں گا اور فجر کی نماز ادا کروں گا اور نہیں اٹھ سکا، تو اس پر سے قلم اٹھانی اس کی پکڑ نہیں، پھر جب بھی وہ آنکھ کھلے وہ اٹھ کر نماز پڑھے لیکن اپنی عادت نہیں بنا لے. تیسرا وہ بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے اس پر سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی اس کی نماز کے بارے میں روزے کے بارے میں یہ نہیں پوچھو گی، لیکن اگر وہ بالغ ہونے کے بعد نہیں پڑھتے یا روزہ نہیں رکھتے تو پھر ان کی پکڑ ہو سکتی ہے. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا میں محتاج ہوں اور میری کفالت میں یتیم ہے. فرمایا یتیم کے مال میں سے بلا اسراف کے خرچ کرو، یہ نہ کرنا کہ مال جمع کر لو یا خوب اڑاؤ، یا اپنا پیسہ بچا کر اس کا پیسہ خرچ کر دیا کرو، اس کے پیسے سے اپنا مال چھڑا لو. ایسا نہیں کرنا، بلکہ اعتدال کے ساتھ انصاف کے ساتھ. اور یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی نے کسی کی خیانت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین حساب لینے والے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں مردوں کا بھی حصہ. یہاں سے وراثت کی آیتیں شروع ہو رہی ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہوگا. سورہ بقرہ میں جیسے پڑھا کہ لوگوں نے پوچھا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى. اب وہ آیت منسوخ ہو گئے، اب یہاں باقاعدہ سب کا حساب بتایا جا رہا ہے. ماں باپ کا کتنا ہے، اگر اولاد فوت ہو جاتی ہے تو مال چھوڑ جاتا ہے تو ماں باپ کو کتنا ملے گا، اس کے بیوی بچوں کو کتنا ملے گا، اس کے بہن بھائیوں کو کتنا ملے گا، سب کا حصہ یہاں پر اس سورے میں مقرر کر دیا گیا. ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں مردوں کا بھی حصہ ہے، اور ماں باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں عورتوں کا بھی حصہ ہے. خواہ مال تھوڑا ہو یا بہت، مقرر کیا ہو حصہ ہے. اگر تقسیم کے وقت رشتہ دار اور مسکین آ جائیں تو کچھ انہیں بھی کھلا دو اور ان کو معقول بات سمجھا دو. انہیں ڈرنا چاہیے اگر وہ خود اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا چھوڑ جاتے تو کیا چاہتے. لہٰذا انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور جچی تلی بات کہنی چاہیے. جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ہی بھر رہے ہیں اور جلدی ہی جہنم میں جانے والے ہیں. تو یہ آیت کیوں اتاری گئی ہے انصاف کی اور سب کے ساتھ؟ کیونکہ مشرک کیا کرتے تھے کہ میت کی بڑی اولاد کو ترکے دے دیا کرتے تھے اور عورتوں بچوں کو قطعی محروم کر دیتے تھے. آج بھی ہمارے وہاں بہت ساری ایسی ہوتے ہیں نا کہ بہنوں کا حصہ غصب کر لیتے ہیں یا بیٹیوں کا حصہ غصب کر لیتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ شادی میں تو تم کو جہیز دے چکے تو تمہارا اس میں حصہ نکل گیا. اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ اللہ سے ڈرو، اور جو حقدار کو اللہ تعالیٰ نے حقوق بتا دیے ہیں قرآن میں اس کے مطابق ان کو وراثت تقسیم کرو. یہ بہت کبیرہ گناہ ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کن گناہوں سے بچو. صحابہ نے پوچھا کون کون سے؟ فرمایا شرک، جادو، ناحق قتل، سود خوری، یتیم کا مال کھانا، لڑائی سے بھاگنا اور بھولی بالی معصوم عورتوں پر الزام لگانا. پھر جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے کہ جب یتیموں کا مال مت کھاؤ نہیں تو اپنے پیٹوں میں آگ بھرو گے. تو لوگ ڈر کے مارے کیا کرتے تھے کہ ان کا مال جو کھانا بچ جاتا تھا یا باسی ہو جاتا تھا تو اس کو کیا کرتے تھے؟ پھینک دیا کرتے تھے، نہیں کھاتے تھے. تو یہاں پر یہ ہے کہ کھاؤ لیکن اسراف نہیں کرو. اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ تم کس یعنی اسراف کیا ہوگا کہ ان کا مال ویسٹ ہوگا. زیادہ سے زیادہ اگر بنا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور آدھا پھینک رہے ہیں تو یہاں منع کیے گی. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها نصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریدۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں یہ تاکیدی حکم فرما رہے ہیں. ایک مرد کا 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے، یعنی ایک مرد کا پورا حصہ اور عورت کا آدھا حصہ. مثلا 1.5 روپیہ ہے، 1.5 لاکھ ہے تو 50,000 عورت کا اور 1 لاکھ مرد کا. اس طرح سے پھر اگر 2 سے زیادہ عورتیں ہوں تو انہیں ورثے میں 2/3 اور ایک ہو تو اس کے لیے نصف ہے. اور ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ورثے میں 6واں حصہ ہے، بشرطے کہ مرنے والے کی اولاد ہو. اور اگر اولاد نہ ہو اور وارث ماں باپ ہی ہو تو ماں کے لیے 1/3 اور اگر کئی بھائی بھی ہوں تو ماں کے لیے 6واں حصہ ہے. یہ حصے وصیت یا قرض کے بعد ہے. تمہیں خبر نہیں کہ ماں باپ میں سے کون نفع کی حیثیت سے تمہارے قریب ہے؟ کہ اللہ کا فریضہ اور اللہ خوب جاننے والے اور کوئی حکمت والے. حدیث میں علم فرائض سیکھنے کی فضیلت آئی ہے. خصوصاً یہ فرائض تو تمام فرائض میں اہم ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل علم 3 ہے، باقی سب فضول ہے. نمبر 1 تفسیر کا علم حاصل کرنا، نمبر 2 احادیث کا علم حاصل کرنا، نمبر 3 فرائض کا علم حاصل کرنا. تو فرائض کا علم حاصل کرو، خود بھی سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ یہ آدھا علم ہے. غالباً آدھا علم اس لیے ہے کہ اس سے سب کا واسطہ پڑتا ہے. جابر بن عبداللہ فرماتے اللہ کے رسول میں ابو بکر کے پیدل چل کر بنو سلمہ میں میری عادت کے لیے تشریف لائے. آپ نے مجھے بے ہوش دیکھ کر پانی منگا کر وضو کیا اور مجھ پر چھڑکا. مجھے ہوش آ گیا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال کے بارے میں کیا حکم ہے، اسے میں کیا کروں، یعنی کیسے اس کی تقسیم کروں یا کیا کروں؟ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت اتار دی کہ کس کا کتنا حصہ ہے. لیکن ایک چیز کا خیال رکھا جائے گا وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے. اگر میت کی طرف سے کوئی وصیت ہے تو اس کو پہلے پوری کی جائے گی، اور اگر میت پر قرض ہے تو قرض پہلے ادا کیا جائے گا، کیونکہ بعد وصیتی یوصی بہا او دین. وصیت پوری کرو، قرض ہے تو پورا کرو. قرض کرنے اس کا ادا کرنے میں سارا ہی مال چلا جا رہا اور وارثوں کو نہیں مل رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن پہلے قرض ادا کیا جائے گا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ الرَّجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم. اور تمہارے لیے اس میراث کا آدھا ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ گئیں اگر ان کی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کی میراث میں سے تمہارا 4تھائی حصہ ہے. اس وصیت کے بعد ہے جو وہ کر گئی یا قرض کے بعد ہے، اور ان کا حصہ تمہاری میراث میں سے 4تھائی ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو. اور اگر تمہاری اولاد ہو پھر تمہاری میراث میں سے ان کا 8واں حصہ اس وصیت کے بعد ہے جسے تم کر گئے ہو یا قرض کے بعد ہے. اور اگر میت ایسا شخص ہے جس کے پاس بیٹا نہیں یا عورت ہے اور اس کا ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے تو دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ. اور اگر زیادہ بھائی بہنیں ہیں تو سب کا 1/3 میں اس وصیت کے بعد شریک ہے جو کی جا چکی اور قرض کے بعد، بشرطیے کہ میت دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے. یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے اور اللہ خوب جاننے والے اور بردبار ہے. تو میت کو کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہو. مثلاً کیا ہے کہ جیسے 4 اولادیں ہیں، اس میں سے اس نے وصیت کر کے گئے کہ ایک اولاد جو میری خدمت کرتا تھا میرا سارا مال اس کو دینا، باقی سب نالائق تھے تو میں ان کو 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا. تو یہ یعنی ظلم کر کے جا رہا ہے ایک طرح سے، کیونکہ وہ اولاد
بلے سے کیسی ہے یا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، لیکن آپ اس کے حق میں کمی بیشی نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے۔ کسی نے جیسے یہاں پر کلالہ کا لفظ آیا ہے، تو کسی نے ابو بکر صدیق سے کلالہ کے معنی پوچھے، فرمایا میں اپنی رائے سے بتاتا ہوں، اگر صحیح ہوئے تو اللہ کی طرف سے، ورنہ شیطان کی طرف سے سمجھو، اس سے اللہ اور رسول بری ہے۔ کلالہ وہ ہے جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عہد خلافت میں فرماتے مجھے ابو بکر کی رائے کی مخالفت کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ابن عباس فرماتے میں نے عمر سے سنا، فرماتے تھے بات وہی ہے جو میں نے عرض کی، یعنی کلالہ وہ ہے جس کا نہ بیٹا ہو نہ باپ ہو، یعنی ایک ایسا شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کے پاس مال ہے لیکن نہ اس کے ماں باپ ہے اور نہ شادی ہوئی ہے کہ اس کی اولادیں ہیں، تو اب اس کا مال کس کے اس میں جائے گا، تو اس کے بارے میں ہے کہ اس کی بہن ہے، بھائی ہے، جو بھی ہے ان کی طرف جائے گا، یا ان کے چچا یا جو بھی وہ ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ يدخل جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ يدخل نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے ایسی بہشتوں میں داخل فرمائیں گے جس میں نہریں جاری ہوں گی، اور جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔ اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی حدوں سے آگے پھلانگے گا، اللہ اسے آگ میں داخل فرمائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اللہم اغفر لنا من عذابک یا رب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص 70 سال تک نیک عمل کرتا رہتا ہے، لیکن بوقت وصیت ظلم کر جاتا ہے، پھر اس کا خاتمہ اسی برے عمل پر ہو جاتا ہے اور حقدار جہنم بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص 70 سال تک برے عمل کرتا رہتا ہے، لیکن موت کے وقت وصیت میں انصاف کر کے جاتا ہے، پھر اس کا خاتمہ اسی اچھے عمل پر ہوتا ہے اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم چاہو تو یہ آیتیں پڑھ لو کہ تل کا حدود اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری بنا دی ہے کہ یہ حدود ہے اللہ کی، اس کو کراس کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ اپنی مرضی اور اپنی دنیاوی فائدے اور یہ سب کو بیچ میں مت لاؤ، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ یعنی جیسے دوسری جگہ ہے کہ ایک شخص ساری زندگی خیر کا کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے، ایک ہاتھ کراس کرے اور جنت میں، لیکن مرتے وقت کوئی غلط وصیت کر کے جاتا ہے اور وہ جہنم میں جانے والا بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک شخص ساری زندگی گناہ کے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں ایک آنکھ کا فاصلہ رہتا ہے، تو اس کو اللہ کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یاتیانها منکم فآذوہما فإن تابا واصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں بدکاری کرتی ہوں تو ان پر اپنے 4 مرد گواہ لاؤ، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں اپنے گھروں میں بند کر دو جب تک انہیں موت نہ آ جائے یا ان کے لیے اللہ کوئی راہ پیدا نہ فرما دے۔ اور اگر تم میں سے 2 شخص بدکاری کریں تو انہیں ایذا دو، پھر اگر توبہ کر لیں اور اصلاح بھی کر لیں تو ان سے اعراض کرو، یاد رکھو اللہ توبہ قبول کرنے والے اور مہربان ہے۔ تو یہاں پر عورتوں کی بدکاری پر یہ جو آیت آئی ہے کہ 4 گواہ لاؤ، اگر گواہ نہیں ہے تو ان کو قید رکھو یہاں تک کہ موت آ جائے، آگے جو آیت آئے گی وہ لعان کا مسئلہ آئے گا، وہاں پر یہ آیت منسوخ ہو جائے گی۔ اور دونوں لعان کی آیت بھی موجود ہے اور یہ آیت بھی موجود ہے کہ یہ ایسی سزا دو، لیکن جب لعان کی آگے آیتیں پڑھیں گے تو اس کی وجہ سے یہ حکم جو ہے کہ ان کو روکے رکھو اور یہاں تک کہ موت آ جائے یعنی قید کر کے رکھو، اب یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ پھر اس کے علاوہ جو کرتے ہیں، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زنا کی یہی سزا تھی کہ حتیٰ کہ اللہ نے سورہ نور اتاری اور حکم توڑوں سے یا رجم سے منسوخ فرما دیا۔ عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے جب اللہ کے رسول پر وحی اترتی تو آپ پر اس سے بے قراری طاری ہو جاتی اور رخ انور بدل جاتا۔ ایک دن جب وحی آ کر کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان کے واسطے راہ نکال دی، اگر بیاہی یعنی شادی شدہ کے ساتھ منہ کالا کرے تو اسے سنسار کر دو، اور اگر کنوارے نے کنواری کے ساتھ کیا تو انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں اور سال بھر تک جیلا وطن کیا جائے گا۔ تو اب یہ سزا آ گئی ہے، تو پہلی جو قید کر کے رکھنے کی ہے یہاں تک کہ موت آئے وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ پھر واللذان یاتینها منکم فآذوہما، یعنی 2 مرد اگر لواطت کا کام کرتے، لواطت کیا ہے؟ مرد کا مرد سے ریلیشن شپ، یعنی ان سے مباشرت کرنا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جسے لواطت کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل و مفعول دونوں کو قتل کر دو. پھر فرمایا اگر دونوں توبہ کر لیں یعنی فعل بد سے باز آ کر اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے اخلاق و اعمال سنوار لیں تو پھر انہیں برا نہ کہو اور نہ تانا دو کیونکہ توبہ کرنے والا گناہ نہ کرنے والے کے برابر ہے. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. اللہ اسی کی توبہ قبول فرماتے جو جہالت سے برائی کر بیٹھتے ہیں پھر فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں، ایسوں کی اللہ توبہ قبول کرتے ہیں. یعنی جان بوجھ کر گناہ کر کے اور توبہ کر رہا ہے پھر جان بوجھ کر کے گناہ کر رہا ہے تو اس کی توبہ نہیں ہے. توبہ کس کی ہے؟ انجانے میں ہو گیا، اس سے بھول سے ہو گیا، یا جان بوجھ کر بھی کیا، بعد میں اس کو خیال آیا کہ نہیں میں نے گناہ کا کام کیا اور اللہ سے توبہ کرتا ہے پلٹتا ہے تو ایسوں کی توبہ قبول ہوتی ہے. اور اللہ بڑے علم والے اور بڑی حکمت والے ہیں. ان کے لیے توبہ نہیں ہے جو برائیاں کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب ان میں کسی کو موت آ جاتی ہے تو کہتے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں. اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں. ہم نے انہی کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور مثال ہمارے سامنے ہے فرعون کی کہ جب موت کا فرشتے کو دیکھا تو اس نے کہا کہ آمنتو رب موسیٰ و ہارون. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں آل آنا، کیا اب تو تیرا ایمان لانا کوئی اور توبہ کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی توبہ غرغرے سے پہلے پہلے قبول کرتے ہیں. غرغرہ یعنی موت کی سکرات کا وقت ہے، اب بالکل سانس اٹک گئی ہے اور سامنے آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ رہا ہے کہ آ گئے ہیں، جان روح کو قبض کر رہے ہیں. اب وہ چاہے گا توبہ کرنا تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. ابن عمر فرماتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرما رہے تھے کہ جو مومن موت سے 1 ماہ پہلے توبہ کر لیتا ہے اس کی توبہ مقبول ہے. اللہ اس سے بھی کم مدت میں توبہ قبول فرماتے ہیں، یعنی اگر سکرات سے 1 دن یا 1 لمحہ پہلے بھی توبہ کر لی جائے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے. اللہ کو بندے کا خلوص معلوم ہے. فرمایا اللہ غرغرے سے پہلے پہلے بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں. یعنی جب موت کو دیکھ لے اور موت کے ڈر سے اب وہ توبہ کرے تو اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا. مومنہ تمہیں یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے نہ روکو تاکہ ان سے جو کچھ تمہارا دیا ہوا ہے لے لو، مگر جبکہ وہ کھلی بے حیائی کرے ان کے ساتھ دستور کے مطابق زندگی بسر کرو. اگر وہ تمہیں ناپسند ہے تو ممکن ہے کہ تم ایسی چیز ناپسند کرو جس میں اللہ نے بڑی خوبیاں رکھی ہوں. اگر تم کسی عورت کی جگہ دوسری عورت بدلنا چاہو اور ایک کو یعنی پہلی والی کو مال ڈھیروں ڈھیر دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی نہیں لو. کیا تم وہ مال ناحق اور کھلے گناہ سے لینا چاہتے ہو؟ اور تم اس سے وہ مال کس طرح لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد لے چکی ہے. اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے. ہاں جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، واقعی یہ بے حیائی اور بغض کا کام ہے اور بری راہ ہے. کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کے ولی اس کی بیوی کے حقدار سمجھے جاتے تھے، پھر یا تو خود اس سے نکاح کر لیتے تھے یا اپنی مرضی سے کسی اور سے اس کا زبردستی نکاح کر دیا کرتے تھے. تو یہاں پر اس آیت اتری کہ زبردستی کسی کے اوپر وہ نہیں ہے کہ مطلب شوہر کا ایک تو وہ غم میں ہے کہ اس کا شوہر انتقال کر گیا ہے، دوسرے تم یا تو خود زبردستی تم اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی تم نکاح کر رہے ہو اور یا پھر اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ بھی نکاح کر کے دے رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا وہی ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو، میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں. آپ ازواج مطہرات سے بڑی محبت، پیار، کمال خوش اخلاقی سے اور ہسمکھ پیش آیا کرتے تھے. انہیں خوش رکھتے تھے، ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہتے تھے، ان کے دلوں پر میل نہیں آنے دیتے تھے اور ان کے کھلانے پلانے میں تنگی نہیں کرتے تھے اور نہایت فراخی سے انہیں خرچ دیا کرتے تھے اور ان سے ایسی مزے مزے کی باتیں کیا کرتے تھے کہ ان کے دل جوئی ہوتی تھی، یعنی مسکرا دیا کرتے تھے. بہت ساری ڈیٹیل ہے انشاءاللہ باذن اللہ ہم جو سیٹرڈے کو کوئی بھی ٹاپک پر ایک درس لیتے ہیں تفسیر کے علاوہ. تو قصص الانبیاء ہمارا کمپلیٹ ہوا. اب انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ نے
زندگی دی تو ہم انشاءاللہ سیرت النبی شروع کریں گے، جس میں ڈیٹیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے گھر والوں کے ساتھ اور تمام آپ کی زندگی دیکھیں گے کہ صرف اور صرف خیر ہی خیر. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما. پیچھے کی آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس میں کیا ہے کہ باپ کی بیویاں تمہارے لیے حرام ہے، یعنی ایک تو تمہاری ماں ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر باپ نے کسی اور سے نکاح کیا ہے جو تمہاری سوتیلی ماں ہے وہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اور کون کون سی عورتیں تم پر حرام ہے اس کا ذکر آ رہا ہے. تم پر حرام ہے تمہاری مائیں، اپنی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹیوں سے نہیں، بہنوں سے نہیں، پھوپھیوں سے نہیں، خالاؤں سے نہیں، بھتیجیوں سے نہیں، بھانجیوں سے نہیں، رضائی ماؤں سے نہیں، اور بہنوں سے نہیں، ساسوں سے نہیں، اور مدخولہ عورت کی لڑکیاں یعنی جو سوتیلی ماں ہے جس سے باپ نے کوئی وہ کر لیا اب اس کی لڑکی سے نکاح نہیں. لیکن اگر تم نے ان سے ہم بستری نہیں کی تو ان کی لڑکیاں حلال ہے. انہیں سگے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہوؤں سے نکاح حرام ہے، اور دو بہنوں کا بیک وقت جمع کیا جانا، یہ ساری چیزیں حرام ہے. مگر جو گزر چکی یعنی پہلے تم کر چکے ایسا تو ٹھیک ہے، یقین مانو اللہ بڑی بخشش کرنے والے بڑے مہربان ہیں. تو پہلے کے زمانے میں دو بہنوں کی ایک ساتھ، جیسے فیروز ضحاک بن فیروز فرماتے جب میں مسلمان ہوا تو میرے نکاح میں دو بہنیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ کسی ایک کو طلاق دے دو. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے، پانچواں پارہ سوری. یہ جو پیچھے کون کون سی عورتیں حرام ہیں کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ یہاں پر والمحسنات، والمحسنات ہر المحسنات ایکچولی وہ ہے لیکن واؤ پہلے آ رہا ہے اور کے لیے، حالانکہ کسی ورڈ سے پہلے واؤ آتا ہے وہ قسم کے لیے آتا ہے، جیسے والتین والزیتون وطور سینین وہاں پر قسم کے لیے، لیکن یہاں واؤ کس لیے آ رہا ہے کہ پچھلی جو آیتیں ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ کون کون سے رشتے حرام ہیں کہ جن سے مرد نکاح نہیں کر سکتے، اسی آیت کو کنٹینیو کرتے ہوئے والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين ولا غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللہ کان علیما حکیما. اور شوہر والی عورتیں بھی حرام ہیں مگر جو تمہاری ملکیت میں ہو، یہ احکام اللہ نے تم پر فرض کر دیے، اور ان کے علاوہ باقی تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، شرط ہے کہ تم ان سے اپنے مال مہر دے کر نکاح کرنا چاہو تاکہ برے کاموں سے بچو، شہوت راوانی کی غرض سے نہیں. پھر تم ان میں سے جن سے فائدہ اٹھا لو تو انہیں ان کا طے شدہ مہر ادا کر دو، اور مہر طے ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو بھی طے کر لو اور پہلے مہر میں رد و بدل کر دو تو کوئی حرج نہیں. یقین مانو اللہ بڑے علم والے اور زبردست حکمت والے ہیں. تو یہاں مہر کا ادا کرنا فرض ہے. اب دیکھیں گے کہ محسنات کون ہوتے ہیں. حسن کہتے ہیں قلعے کو، یعنی ایسی عورتیں جو کسی کے نکاح میں آ کر گویا ایسے جیسے کہ قلعے میں قید ہو گئی یا مضبوط کر دی گئی یا حفاظت میں پروٹیکشن میں آ گئی. تو محسنات میں چار قسم کی عورتیں، نمبر 1 شادی شدہ، نمبر 2 پاک دامن عورت، نمبر 3 آزاد. ہمارے یہاں جو بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ آزاد والا نہیں، یعنی آزاد یعنی پہلے غلام اور آزاد ہوا کرتے تھے، اس سے معنی ہے یہ. نمبر 4 مسلمان عورت. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر یہی بتایا کہ اگر تم کسی عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ کرو تو کیا کرو، ان کے نکاح ان کے مہر خوشی سے دے دو، یعنی فرض ہے تمہارے اوپر. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ترادی سے یہ مراد ہے کہ پورا مہر دے کر عورت کو اختیار دیا جائے، اگر وہ چاہے تو رہے ورنہ جدا ہو جائے. پھر فرمائے کہ اللہ کا علم و حکمت وسیع ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ کون حرام سے بچتا ہے اور کون نہیں. اللہ نے یہ رشتے کسی حکمت ہی سے حرام فرمائے. پھر اسی طرح اس کے علاوہ بھی ہے، یعنی یہ جو پڑھے ہیں ہم لوگوں نے، اس کے علاوہ بھی ماں میں دادی، نانی پر نانی وغیرہ، اور بیٹی میں پوتی پر پوتی وغیرہ، بہن میں عینی، علاقی اور اخیافی بہنیں، پھوپھی میں ہر وہ عورت شامل ہے جو باپ دادا دونوں میں یا کسی ایک میں شریک ہو، یہ ساری ہے. اور اس کے علاوہ رضائی
یعنی وہ رشتے کہ اگر کسی ماں نے دودھ پلایا تو اب اس کی بیٹی بھی حرام ہے، اور اس کی بیٹی کی بیٹی بھی حرام ہے. یہ سارے رشتے یہاں پر یہ بتا دیے گئے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَّاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور جو تم میں سے آزاد مومن عورتوں سے نکاح کا مقدور نہ رکھتا ہو تو مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لے، کیونکہ اس وقت آزاد عورتوں سے نکاح کرنا بہت مہنگا ہوتا تھا، یعنی ان کو زیادہ مہر دینا، ان کو وہ کرنا. بلکہ لونڈی جو ہوتی تھی، جو قید اس مال غنیمت میں قید ہو کر آ جایا کرتی تھی، اس کی بنسبت ان کے ساتھ نکاح کرنا آسان ہوتا تھا، کیونکہ آزاد عورت سے آدھا مہر دینا پڑتا تھا. اللہ تمہارے ایمان خوب جانتے، تمہارا باز سے ہے، لہٰذا ان سے ان کے گھر والوں کی اجازت سے نکاح کرو، ان کے مہر دستور کے مطابق ادا کرو. وہ پاک دامن ہو، بدکاری کرنے والی نہ ہو، اور نہ چھپی دوستی کرنے والی ہو. پھر جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں تو اگر بے حیائی کا کام کرے تو ان پر آزاد عورتوں کی مقررہ سزا سے آدھی سزا ہے. یہ اس کے واسطے ہے جو تم میں سے گناہ اور تکلیف میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہتا، اور تمہارے لیے تمہارا صبر کرنا بہتر ہے، اور اللہ بڑی بخشش کرنے والے اور کمانے مہربان ہے. تو یہاں پر جو بتایا گیا کہ کہ یہاں ایک اچھی عورت، ایک اچھی لڑکی کی مثال یہاں بتائی جا رہی ہے کہ فحاشی اور بے حیائی سے بچنے والی، اور چھپی دوستیاں نہیں کرنے والی، چھپی دوستیوں سے بچنے والی. یاد رکھیے آج کے دور میں فتنہ زیادہ بڑھ چکا ہے، فیس بک، واٹس ایپ اور چیٹنگ اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے اس طرح سے ایسے رشتوں سے وہ کر لیتے ہیں، اور بعد میں جو اصل میں سامنے دیکھتے ہیں یا تو وہ دھوکا ہوتا ہے، یعنی کوئی لڑکا ہے وہ لڑکی بن کر کسی کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. اسی طرح کی یہاں پر یہ ساری چھپی دوستیاں کہ جائز طریقہ کیا ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی اگر کسی کو پسند بھی کرتے ہیں تو اس طرح سے چھپ کر ملنا اور چھپ کر باتیں کرنا، اس کے بجائے کیا ہے کہ نکاح کریں. اور نکاح کی شرائط میں سے کیا ہے کہ ولی کا ہونا، مہر کا دینا، ایجاب و قبول کا ہونا، نکاح میں اللہ کے بندوں کو دو گواہ بنانا. دنیا آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو کبیرہ گناہوں سے بچو. یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور کبیرہ گناہوں سے بچو. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ تمہارے لیے بیان کرنا چاہتے ہیں، تمہیں ان کی راہ پر چلانا چاہتے ہیں جو تم سے پہلے تھے، اور تمہاری توبہ قبول فرمانا چاہتے ہیں. اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں وہ تمہاری راہ سے بہت دور ہٹانا چاہتے ہیں، اور اللہ تم سے بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں، اور انسان کمزور ہی پیدا کیا گیا. یعنی اگر اس کو اس چیز کا علم نہیں ہو کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے گا یا اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کر دے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر یہ ہے کہ تم کمزور ہو اللہ کے سامنے، اور اللہ قوی ہے. اللہ تعالیٰ سے پھر فرمایا بلکہ انسان کمزوری پیدا کیا گیا، اس کا دل بھی کمزور، ارادے بھی کمزور، ہمت بھی کمزور ہے. اس لیے تخفیف اس کے حال کے عین مطابق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں میں تمہارے لیے اسی لیے آسانی کی کہ تم کمزور ہو، بہت سارے بوجھ تم نہیں اٹھا سکتے. اس لیے دین میں کیا کی گئی؟ دین النصیحہ، دین اليسرا، یعنی دین سراسر آسانی کا نام ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رقیبا ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. مومنوں آپس میں ناحق ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، ہاں اگر باہمی خوشی سے معاملہ ہو جائے تو دوسری بات ہے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین مانو اللہ تم پر بڑی مہربان ہے. اور جو ظلم زیادتی سے ایسا کر گزرے تو ہم اسے آگ میں جھونکنے والے ہیں، اور یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تم سے تمہاری برائیاں مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کریں گے. جیسے کہ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جانتے ہو جمعہ کا دن کیا ہے؟ میں بولا جمعہ کا دن وہ ہے جس میں اللہ نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو جمع کیا، پیدا کیا. اور میں جانتا ہوں کہ وہ کیسا دن ہے. جو شخص اچھا وضو کرے
جمعہ کی نماز کے لیے اور ختم نماز تک خاموش رہے تو یقیناً اس کا یہ جمعہ آئندہ جمعہ تک ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، بشرطیکہ کہ قتل سے بچتا رہے، یعنی چھوٹے چھوٹے یہ نیکیاں کیا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کیونکہ ایک بڑے گناہ جو ہے اس کے بارے میں بتا دیا گیا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، پوچھا گیا ہے یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا شرک کرنا، ناحق قتل کرنا، جادو، سود لینا، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، لڑائی میں دشمن کے مقابلے سے بھاگنا، پاک دامن بھولی بھالی مومن خواتین پر الزام لگانا، اور اس کے علاوہ یتیم کا مال کھانا اور جنگ میں مقابلے سے بھاگ جانا، ہجرت کے بعد پھر اپنے وطن میں لوٹ آنا، یہ ساری چیزیں تو بہت ساری جگہ میں الگ الگ ہے، 7 تو ہی ہے کبیرہ، 100 گناہ بھی بتائے گئے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا شرک کرنا حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں بولا پھر کون سا؟ فرمایا اپنا بچہ اس ڈر سے قتل کر دینا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا پڑوسن سے زنا کرنا۔ پھر آپ نے والذین لا یدعون مع اللہ سورہ فرقان آیت نمبر 68 پڑھ کر سنائی۔ بڑے گناہوں میں سے ماں باپ کو گالیاں دینا بھی ہے۔ صحابہ نے کہا بھلا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی کیسے گالی دیتا ہے؟ فرمایا کوئی کسی کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے اور وہ اس کے جواب میں اس کے ماں باپ کو گالیاں دے، یہی اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے، یعنی کوئی اپنے ماں باپ کو گالیوں کا سبب نہ بنے۔ یعنی کسی مثلا مردوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دو کہ ایسی گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ماں باپ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں تو ایسے ان کو گندی اس سے الفاظ سے اور عورتوں کو کمزور سمجھ کر یہ ساری چیزیں وہ ہے، اگر اللہ سے ڈرے تو ہرگز بھی ایسا نہیں، تو وہ تو خاموش ہے، صبر کر رہی ہے، لیکن فرشتے اس کی طرف سے جواب دے رہے ہوں اور اس کے ماں باپ پر وہ گالی پڑ رہی ہے، تو یہ سوچ کر اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کسی کو وہ کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی کسی کے ماں باپ کو گالی دے۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، تو ہم اللہ کا فضل کیسے مانگیں گے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات ہوتے ہیں اور کچھ ایسی آیتیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر رک کر اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کا فضل مانگتے ہیں، اور اس برتری کی آرزو مت کرو جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے، مردوں کو اپنی کمائی کا حصہ ہے اور عورتوں کو اپنی کمائی کا، اور اللہ ہی سے اس کا فضل مانگو، یقین مانو اللہ ہر چیز خوب جاننے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں جو بتا رہے کہ کسی کو دیکھ کر ہرس مت کرو کہ اس کو اتنا کیوں دیا اور مجھے کیوں نہیں دیا، مجھے یہ نہیں ملا، اس چیز کو دیکھو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو سب کچھ نہیں دیا ہے، بلکہ کچھ کو کچھ ایسی چیزیں دی ہیں جو دوسروں کو نہیں ملی ہے، تو جو اپنے پاس نعمت ہے اس پر نگاہ رکھو اور اس کا شکر ادا کرو۔ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ سوال کو محبوب رکھتے ہیں، اور اللہ کو وہ بندہ بہت پیارا ہے جو برائی ہٹائے جانے کو محبوب رکھتا ہو۔ پھر فرمایا یقین مانو اللہ خوب جاننے والے ہیں کہ کون دیے جانے کا مستحق ہے کون نہیں، کون افلاس و ذلت کا حقدار ہے اور کون نہیں، اور کون آخرت کا حقدار ہے اور کون نہیں۔ اللہ ہر ایک کو استطاعت کے مطابق دیتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، اور ہم نے چھوڑے ہوئے مال میں ہر ایک کے ماں باپ اور رشتہ دار وارث مقرر کر دیے ہیں جن سے تم نے اقرار کر لیا ہے، ان کا حصہ دو، یاد رکھو اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یعنی وارثوں کے حق میں اگر کوئی کمی کوتاہی کرے گا تو یاد رکھو کہ اللہ ہر ایک چیز پر گواہ ہے، اللہ کو پتا ہے کہ تمہاری نیتیں کیا ہے، تم سارا مال خود ہڑپ کر جانا چاہتے ہو اور تم ان کے وارثوں کو ان کا حصہ نہیں دینا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کو یعنی اب وہ مال جو تم نے کسی کا غصب کیا، نہیں دیا اور لے کر مر گئے، اولاد پیچھے مزے کر رہی ہے، وہ استعمال کر رہی ہے، لیکن سزا کس کو مل رہی ہے؟ ان ماں باپ کو کہ جنہوں نے ناانصافی کی یا جنہوں نے وراثت میں صحیح تقسیم نہیں کی، تو اس چیز سے ڈرنا چاہیے اپنی دنیا میں کوئی ایسی ناانصافی کے کام کرتے ہوئے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے کیونکہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور مردوں نے اپنا مال بھی خرچ کیا، لہٰذا نیک بخت عورتیں اطاعت گزار اور شوہر کے پیچھے اللہ کی حفاظت کرنے کی وجہ سے محافظ ہیں، اور جن عورتوں سے تمہیں نافرمانی کا ڈر ہو انہیں سمجھاؤ اور ان کے پاس نہ جاؤ،
اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان پر کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، یاد رکھو اللہ سب سے بلند و برتر ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے تو مردوں کو قوام بنایا گیا، تو مرد اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں ہم قوام ہیں، تو عورتوں کو مار بھی سکتے ہیں، گالی بھی دے سکتے ہیں، 10 باتیں سنا سکتے ہیں، اپنے حقیر غلام بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھو قوام میں وہ قوام معنی نہیں ہے، قوام یعنی تم کو ذمہ دار بنایا، تم کو حاکم بنایا، تمہارے محکوم ہے یہ، تمہارے انڈر ہے یہ، ان کی نان و نفقہ کی ذمہ داری، ان کی عزت و آبرو کی ذمہ داری، ان کے گھر اور ہر ضرورت کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، کیونکہ تم جسمانی طور پر بھی قوت والے ہو اور عورت کمزور پیدا کی گئی ہے، اور تم کماتے ہو اور وہ نہیں کماتی، لیکن وہ تم سے کہیں زیادہ وہ کرتی ہے۔ تم تو اگر 8 گھنٹہ اپنی دکان پر بیٹھتے ہو یا 8 گھنٹہ جاب کرتے ہو تو تمہاری چھٹی ہو جاتی ہے یا 60 ایئر میں ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے، لیکن ایک عورت ہے جو صبح سے لے کے رات تک بغیر کسی معاوضے کے، اب اس کو تانا دیں گے کہ ہم کپڑا بھی دیتے ہیں، ہم کھانا بھی دیتے ہیں، تو یہ کیا اس کو نوکرانی سمجھ کے رکھیں کہ تم اس کے بدلے میں کہ وہ 24 گھنٹہ تمہاری گھریلو تمہارے بچے سنبھالے، تمہارے گھر سنبھالے، اور اس کے بدلے میں تم اگر وہ اس کو کر رہے تو یہ احسان کی بات نہیں ہے۔ وہ جس طرح اپنی وہ تو نہیں ریٹائر ہوتی ہے نا کبھی بھی اپنے کام سے۔ تو یاد رکھیں کہ قوام ہونے کی غلط استعمال نہیں کریں، بلکہ اپنے آپ کو یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت دی ہے اور خرچ کرتے ہیں وہ مال۔ اور عورتوں کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ نیک عورتیں جو قانتات یعنی قناعت پسند ہوتی ہیں، یعنی کم میں بھی گزارا کرنے کے لیے خوشی سے راضی ہو جاتی ہیں۔ شوہر نہیں ہے، اگر مثلاً باہر ہے اور وہ یہاں پر ہے، تو اپنی فروج کی یعنی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شوہر ہے جو نافرمانی کا ڈرتا ہو کہ اس کی بیوی نافرمان ہے، انہیں پہلے سب سے پہلا آپشن کیا کیا گیا کہ ان کو پہلے گھر میں سمجھاؤ۔ یہ نہیں کہ فرسٹ ٹائم ہی مار پیٹ کر گالی گلوچ کر کے ان کو گھر سے باہر نکال دو، نہیں، پہلے ان کو پیار سے سمجھاؤ، اچھے سے سمجھاؤ، اور اگر نہیں مانتی ہے تو ان کو تھوڑا سا وارن کرنے کے لیے اپنے بستر الگ کر لو، یعنی ان سے الگ وہ کر لو کہ کوئی تعلق نہ رکھو۔ پھر بھی نہیں وہ اگر مانتی ہے اور نہیں بدکاری سے باز آتی ہے، توبہ کرتی ہے، تو پھر ان کو مارنے کا حکم دیا گیا، لیکن مارنے پر بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کی ہڈیاں توڑ لو، بلکہ کیا کہا گیا ہے کہ اتنا کہ بس ایک جیسے مسواک کی یا پھر ایک ڈنڈا لٹکا کے ڈرانے کے لیے، تو یہاں پر یہی بتایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور جب وہ حکم دے تو اس کا حکم بجا لے، اور جب اس سے الگ ہو کر کہیں چلا جائے تو اپنی عصمت کی اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی۔ اور اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ہے اور شوہر کی اطاعت میں لگی رہتی ہے، تو اسے حکم ہوگا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کے لیے، یہ خیر ڈاؤٹ فل ہے حدیث ہے کہ سجدے کا حکم دیتا ہے، واللہ عالم، بعض لوگ کہتے کہ ضعیف حدیث ہے۔ ابن عباس فرماتے پہلے تو سمجھاؤ، اگر نہ مانے تو صحبت ہو، بات ترک کر دو اور کروٹ بدل کر سو جاؤ، یہ عورت کے لیے بڑی سنگین سزا ہے، گھبرا کر وہ صلح کر لے گی۔ چھوڑنے سے ترک صحبت مراد ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث سے ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ آہستہ سے منہ کے علاوہ اس کے جس پر تھپڑ یا نرم غصہ یا مسواک وغیرہ میں مار دو، جس سے غصے کا اظہار ہو جائے مگر چوٹ نہ آئے، یعنی ایسا نہیں کہ مار مار کر ہڈیاں توڑ دو اور زخمی کر دو اور اس کے قابل نہ رکھو اس طرح سے، بلکہ ایک ڈرانے کے اس سے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی میں نا اتفاقی کا ڈر ہو تو ایک پنچ مرد والوں کی طرف سے اور ایک انصاف کرنے والا عورتوں کی طرف سے مقرر کر لو۔ اگر یہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان دونوں میں اتفاق کرا دیں گے۔ یقین مانو اللہ بڑے علم والے اور بڑی حکمت والے۔ ایسے گھریلو زندگی، سورہ نساء میں ہم کو گھریلو معاملات کی اصلاح اور مشورہ کی صلاح دی جا رہی ہے کہ پہلے معاملے کو اپنے گھر میں رکھو، گھر میں 3 طریقے سے کر کے تھک گئے، عورت نہیں مان رہی ہے، کیا کرو گے؟ چوتھا آپشن کہ ایک مرد کی طرف سے کوئی ایسا حاکم جو طرفداری والا نہیں ہو کہ خالی مرد کی طرف سے تو مرد کی تعریف کرے اور عورتوں کی برائی نکالے، اور نہ ہی ایسا شخص چنو کہ جو
عورت کی طرف سے ہو اور وہ صرف عورت کی تعریف کر رہا ہے اور مرد میں ہی برائی ہے، نہیں، دونوں انصاف کرنے والے، دونوں گھر بچانے والے اور دونوں اصلاح کرنے والے ہوں تو دونوں کو بلا کے بٹھاؤ آپس میں، یعنی ایک دوسرے سے وہ کریں، جیسے ابن عباس فرماتے ایک صالح شخص مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے بلایا جائے، یہ دونوں معاملے میں غور کریں، اگر مرد کا قصور ہے تو مرد کی عادت ٹھیک ہونے تک عورت کو اس سے روک دیں اور اس کا خرچہ دلوائیں، اور اگر عورت کا قصور ہے تو اسے مرد کے پاس بھیج دیں اور خرچے سے روک دیں، یعنی مرد سے زمانہ نشوز کا خرچہ نہ دلوائیں، اگر پنچوں کی رائے تفریق کی یا میلاد کی ہو تو جو مناسب ہو کریں، اگر دونوں کی رائے میلاد کی ہو مگر طرفین میں سے کوئی میلاد پر راضی نہ ہو اور اسی حال میں میاں بیوی میں سے کوئی مر جائے تو جو میلاد سے راضی تھا وہ ناراض کے ورثے کا حقدار ہوگا اور ناراض راضی کے ورثے کا حقدار نہیں ہوگا، واللہ عالم بالصواب۔ یاد رکھیے کہ یہ سارے احکامات جو ہیں وہ صرف ہمارے پڑھنے کے لیے، ہماری نالج کے لیے، باقی اگر وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہے یا میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے کا ہے تو اس کے لیے قاضی کے پاس جا کر یا گھر والوں کے پاس جا کر اس طرح سے اپنی مرضی سے، کوئی نہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا اس میں یہ بتایا گیا، آیت میں دیکھو یہ کہا گیا، یہ ہماری نالج کے لیے، ہمارے علم کے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے کہ ہم کم از کم اتنا سمجھ لیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے احکامات اتارے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر معاملے میں رہنمائی کی ہے کہ ایسا کوئی موقع آ جائے تو یہ کر لو، یہ نہیں ہے تو یہ کر لو، یہ ساری چیزیں، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے، شریعت کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے، بلکہ اگر کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے تو پھر وراثت کی تقسیم ہے تو کوئی جو وراثت کے علم رکھنے والا بہترین جو عالم ہو اس سے پھر اس کے بارے میں پوری کنڈیشن بتا کر اس سے سوال کیا جائے گا اور پھر وہ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ ہاں کتنے وارثین اور کس کا کتنا حق ہوتا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتامہ کے ساتھ، فقراء کے ساتھ، قریب والے ہمسائے کے ساتھ اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ، برابر کے دوست کے ساتھ، مسافر کے ساتھ اور لونڈی غلاموں کے ساتھ سلوک کرو، یاد رکھو اللہ ہر مغرور اور اترانے والے کو پسند نہیں کرتے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے فرمایا، جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ بولے اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں، فرمایا اللہ کا یہ حق ہے کہ بندے اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، پھر فرمایا جانتے ہو بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ جب بندے اس کی توحید پر قائم اور شرک سے بیزار ہوں تو ان کا حق یہ کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے۔ یہاں پر یہ رشتہ دار پڑوسی سے وہ ہمسایہ مراد ہے جو رشتہ دار بھی ہے، یہ والجاری ذی القربہ، والجاری ذی القربہ میں کون سا ہے کہ ایک ہے کہ وہ رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، پہلا حق اس کا ہے، پھر ایک اجنبی پڑوسی جو سفر وغیرہ میں مل جاتا ہے، پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل علیہ السلام برابر پڑوس کے بارے میں وصیت کرتے ہیں حتیٰ کہ میں نے سوچا کہیں پڑوسی کو وارث نہ بنا دے، اللہ کے نزدیک وہ ساتھی بہترین ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو اور وہ پڑوسی بہترین ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو، کسی انسان کو اپنے ہمسائے کے بغیر پیٹ نہیں بھرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بولے اللہ نے اور اس کے رسول نے زنا قیامت تک حرام فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو کسی کا 10 عورتوں سے زنا کرنا اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنے سے ہلکا ہے، پھر فرمایا چوری کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ عرض کیا چوری کو اللہ نے اور اس کے رسول نے قیامت تک حرام قرار دیا، فرمایا 10 گھروں کی چوری پڑوسی کے گھر کی چوری سے ہلکی ہے، یعنی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ ایک لوگوں کی چوری کرنا اور ایک اپنے قریبی، کیونکہ پڑوسی کیا ہوتے ہیں زیادہ تر ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ کے پاس کبھی چابی رکھ کے جاتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کے مال کی تو کیسے آپ کے اوپر یعنی بھروسہ کریں گے؟ تو رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے وہ حقوق العباد کا بھی مہینہ ہے کہ رشتہ داروں کے بھی حقوق، ماں باپ کے حقوق، اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ بھی کہ کچھ نہ کچھ دیتے لیتے رہو، کچھ نہ کچھ تعلقات رکھو اور ان کی خیر خیریت معلوم کرتے رہو اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ رہو، اپنی طرف سے کوئی چیز کی اذیت نہیں دو، اپنے یعنی اگر قریب کے پڑوسی ہیں اور اگر رشتہ دار بھی ہیں تو دوہرا اجر ہے اس کے لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بہم علیما۔
جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کی ترغیب دیتے ہیں اور اللہ کا دیا ہوا فضل چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور جس کا شیطان ساتھی ہو گیا تو وہ برا ساتھی ہے، ان کا کیا حرج تھا اگر یہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آتے اور اللہ کے عطا کردہ مال میں سے خرچ کرتے۔ اللہ انہیں خوب جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخل سے بڑھ کر اور کوئی بیماری نہیں ہو سکتی ہے، فرمایا بخل سے بچتے رہو کیونکہ اس نے تم سے پہلوں کو تباہ و برباد کر ڈالا، اور اس نے انہیں قطع رحمی پر آمادہ کیا اور فسق و فجور پر ابھارا، اور وہ قطع رحمی اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ پھر فرمایا کنجوس اللہ کا مال چھپا کر اس کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے اور انہیں ظاہر ہونے نہ دیتا ہے، نہ کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے میں نعمتوں کا اظہار انہیں دیتے ہیں اور نہ دینے والے میں سے ہوتے ہیں، یعنی نہ خود استعمال کرتا ہے اور نہ دوسروں کو۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل والجبن والحزن وداعیۃ وقہر الرجال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں اپنی نعمت کا شکر ادا کرنے کی اور نعمت کا شکر گزار بنا کر اسے حاصل کرنے کی اور آپ کی بڑائی بیان کرنے کی ہمیں توفیق دیجیے، ہمیں اسے قبول کرنے والا بنائیے اور ہم پر اپنی نعمتوں کو مکمل کیجیے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنه اجرا عظیما فکیف اذا جئنا من كل امة بشہید وجئنا بک علی هؤلاء شہیدا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ یقین رکھو اللہ ذرا سا بھی ظلم نہیں کرتے، اور اگر نیکی ہوتی ہے تو اسے بڑھا چڑھا کر دیتے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان سب پر آپ کو گواہ بنائیں گے، جس دن کافر اور رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بھی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ یہ جو آیت ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو ایک مرتبہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور کہا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں قرآن سناؤں جبکہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے۔ میں بولا حالانکہ قرآن آپ پر اتارا گیا۔ فرمایا ہاں میں قرآن دوسروں سے سننا چاہتا ہوں۔ آخر کار میں سورہ نساء پڑھنے لگا، جب میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا تک پہنچا تو آپ نے فرمایا بس بس، اور آپ کی آنکھیں ڈبڈبا گئی، یعنی آپ فکر مند ہو گئے کہ تمام امتوں پر مجھے گواہ بنایا جائے گا، اور من کل امت بشہید وجینا بکا، تمام امت کے اوپر تمہاری امت کو گواہ اور تمام لوگوں پر تم گواہ بنو گے۔ تو ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے، تو اس کے لیے کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا رہے ہیں کہ کس طرح سے یعنی اس حق کو ادا کریں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، پھر تمام اگلے پچھلے گناہوں میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، یہ شخص فلاں بن فلاں ہے، اگر اس پر کسی کا حق ہو تو آ کر لے جائے، اگر اس پر اس کے کسی عزیز کا حق ہوگا تو یہ اعلان سن کر وہ خوش ہوگا۔ اس دن رشتہ داری بھی کام نہیں آئے گی اور نہ نسب کو کوئی پوچھے گا، اگر اللہ چاہیں گے تو اپنا حق معاف کر دیں گے، لیکن لوگوں کے حقوق میں سے کوئی حق معاف نہیں ہوگا۔ پھر اللہ اسے تمام لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے حکم دیں گے کہ لوگوں کے حقوق ادا کر۔ یہ کہے گا اللہ دنیا ختم ہو چکی، میں انہیں کہاں سے ان کے حقوق ادا کروں؟ حکم ہوگا کہ اس کے نیک عمل لے کر حقداروں کے حقوق ان کے تقاضوں کے مطابق ادا کر دو۔ اگر یہ اللہ کا ولی ہوگا اور اس کی ذرہ برابر بھی نیکی بچ جائے گی تو اللہ اسے بڑھا چڑھا کر اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ پھر آپ نے یہی آیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر دینے پر قادر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبیل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے پاس بھی نہیں جاؤ، جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھ چکے آیت نمبر 90 اور 91 میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر سورہ مائدہ، اور سورہ بقرہ میں یسألونک عن الخمر والمیسر آیت نمبر 219 میں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی تو اس میں کیا کہا گیا کہ ہاں نشہ بری چیز تو ہے، لیکن اس میں فائدہ تھوڑا ہے اور نقصان زیادہ ہے، لیکن حرام نہیں کی گئی۔ اب یہاں پر بھی ہے کہ نشے کی عادت بالکل چھوڑ دو، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کیا گیا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔
اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے بھی پاس نہ جاؤ جب تک کہ جو تم کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے بھی نہ لگو، اور نہ حالت جنابت میں یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ ہاں بوقت ضرورت مسجد سے گزرتے ہوئے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاکیزہ مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لو۔ یاد رکھو اللہ معاف کرنے والے اور بڑے بخشش کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو نماز پڑھتے ہوئے اونگ آنے لگے تو وہ سو جائے جب تک کہ اسے معلوم نہ ہونے لگے کہ وہ کیا کر رہے، یعنی اونگ کی حالت میں نماز نہیں، تو نشے کی حالت میں بھی نہیں اور نیند کی حالت میں بھی نہیں، تاوقتی کہ وہ پوری نیند اس کی نہیں چلی جائے۔ تو یہاں دونوں حالتوں میں منع کیا گیا، کیونکہ پہلے کے لوگوں کو پانی پینے کی طرح شراب پینے کی عادت تھی، تو وہ نماز، اب اللہ تعالیٰ نے اسٹرکٹلی تو منع نہیں کیا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے نماز کی حالت میں بھی شراب پی کر آتے تھے، اور آیتیں کچھ پڑھ رہے ہیں اور کچھ نکل رہی ہے، تو منع کیا گیا کہ ایسی حالت میں نہیں آنا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسجد میں سے مصلی اٹھا دو، میں بولی میں ایام میں سے ہوں، فرمایا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں لگا ہوا ہے، یعنی کوئی اگر مثلاً ہم کو بول رہا ہے کہ جا نماز اٹھا کر دے دو یا کوئی چیز اٹھا کے، تو میں ناپاک ہوں، بہت ساری عورتیں نہیں بھی معلوم ہو تو اپنے آپ کو ظاہر کہ میں ناپاک ہوں، تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ناپاکی ہاتھ میں نہیں ہے تمہارے، یعنی کوئی ایسی چیز اٹھانے کے لیے، ہاں قرآن کے لیے اگر کہا جا رہا ہے تو اس کو اول تو اٹھانا نہیں ہے، اور اٹھانا بھی ہے کسی کو دینا ہے تو کپڑے سے پکڑ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں لوگوں پر 3 باتوں میں فضیلت ہے، ہماری صفیں فرشتوں جیسی صفیں ہیں، ہمارے لیے تمام زمین سجدہ گاہ اس کی مٹی ہمارے واسطے پاک ہے، جبکہ ہمیں پانی نہ ملے، حق تعالیٰ نے پاکی کے لیے مقام احسان میں مٹی کی تخصیص فرما دی، اگر کوئی اور چیز اس کے قائم مقام ہوتی تو وہ بیان کر دی جاتی۔ ایک حدیث میں پاک مٹی مسلمانوں کو پاک کرنے والی ہے اگرچہ 10 برس تک پانی نہ ملے، پھر جب پانی مل جائے تو غسل یا وضو کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ بات اس کے لیے بہتر ہے۔ تو تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ پاک مٹی ہو، اگر نہیں ہے تو آج کل ملتانی مٹی ہوتی ہے یا کوئی بھی مٹی، ڈھیلے ملتے ہیں، یا کہیں سے مٹی کا ڈھیلا ملے، اس کو اگر سفر پر جا رہے ہیں ایسی جگہ جہاں پر پانی نہ ملنے کا امکان ہے، یا پھر کوئی ایسا مریض ہے جس کو ڈاکٹر نے اسٹرکٹلی منع کیا کہ اگر یہ وضو کرتا ہے تو اس کی آنکھ کا مثلاً آپریشن ہوا ہے یا ہاتھ پر پیر پر پٹی بندھی ہے جہاں وضو کے اعضاء ہوتے ہیں، تو پھر بہتر ہے کہ تیمم کر لے، لیکن نماز پڑھے، نماز کسی بھی آگے آ رہا ہے، خوف کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، تو کسی کو اگر منع ہے، اب مذاق نہیں بنا لیا جائے کہ اچھا بہت سخت سردی ہے تو کیا میں تیمم کر لوں، اگر اس کی جان جانے کا خطرہ ہے تو اس کے لیے جائز ہے، ورنہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ تو تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ پاک مٹی پر پہلے ہاتھ مارو، اور ہاتھ مارنے کے بعد پھر اس کو پھونکو، اور پھونکنے کے بعد چہرے پر اور اوپر کی طرف ہتھیلی پر پھیر کر، اور یہ ہو گیا۔ اگر غسل کی بھی ضرورت ہے تو وہی کام آئے گا، تیمم کرنا، اور وضو کے لیے بھی کام آ جائے گا، یعنی دونوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون ان تضلوا السبيل والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين حادوا يحرمون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا۔ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے کچھ حصہ ملا ہے، وہ گمراہی خرید رہے ہیں اور تمہیں راہ سے ہٹا دینا چاہ رہے ہیں، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں، دوست کی حیثیت سے اللہ کافی اور مددگار کی حیثیت سے بھی بعض یہودی بات کو اس کی ٹھیک جگہ سے بدل ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی، اور سنو آپ کو آپ کے خلاف نہ سنایا جائے اور ہماری رعایت کیجیے، مگر یہ کلمے سمینا، اسینا، اسما غیر مسمعین اور آنا محض زبانوں کو پھیر کر اور دین میں تانا دینے کی غرض سے کہتے ہیں۔ اگر یہ لوگ سمعنا، اطعنا، اسمع، انظرنا کہتے تو یہ بات ان کے لیے اچھی ہوتی اور موقع کی مناسب ہوتی، مگر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اپنی رحمت سے دور ہٹا دیا، اب وہ ایمان لانے والے نہیں۔ پہلے پارے میں جیسے پڑھ چکے، جب ان کو کہا گیا کہ سجدہ کرتے ہوئے تتن کہتے ہوئے داخل ہو، تو ان لوگوں نے کیا بدل ڈالا، حین تتن۔ اسی طرح کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے اگر کچھ بات نہیں سمجھ میں آئے تو یہ کہو کہ راعینا، تو کیا کہا، راعینا ہمارا چرواہا، ہمارا گڈریا، تو یہی کہا کہ ان کی عادت ہے کہ یہودی جو ہے وہ تمہارے کلمے کو توڑ مروڑ کر تحریف کے ساتھ پیش کریں گے تاکہ اس کے مطلب کا کچھ مطلب نکل جائے، اور اپنے مطلب کی بات بیان کرنا چاہتے ہیں۔
یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظیما. اے اہل کتاب، اس کتاب پر جو ہم نے تمہاری اتاری ہے اور جو تمہارے پاس والی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اس سے پہلے پہل ایمان لے آؤ کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں پیٹھوں کی طرف الٹ دیں، یا ہم ان پر پھٹکار ڈال دیں جس طرح ہم نے سبت والوں پر پہلے پارے میں سبت والوں کے بارے میں پڑھ چکے، جو مچھیرے تھے، 3 گروہوں میں بڑھ چکے تھے، اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے. یاد رکھو اللہ اس کو نہیں بخشتے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے سوا ہر گناہ کو جس کے لیے چاہے بخش دیتے ہیں، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے زبردست طوفان باندھا. تو شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ظلم 3 ہے. ایک ظلم کو اللہ نہیں بخشیں گے، ایک کو بخش دیں گے، اور ایک میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے. جس ظلم کو بخشا نہیں جائے گا وہ شرک ہے، کیونکہ شرک بڑا بھاری ظلم ہے. جس ظلم کو بخش دیا جائے گا وہ عبادتوں میں بندوں کی زیادتیاں ہیں جو ان کے اور اللہ کے درمیان ہے، یعنی اس کو بخش دیا جائے گا، اللہ کی مشیت پر ہے. اور جس ظلم میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا جائے گا وہ بندوں کی آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی ہیں، یعنی اللہ کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ معاف کر دے، بلکہ بندوں کا بندوں پر حق ہے. اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس سے معافی مانگنی پڑے گی یا اس کا حق ادا کرنا پڑے گا، تب جا کے اللہ کے یہاں سے معافی ملے گی. تو یہ ساری چیزیں، تو شرک ایسا کبیرہ گناہ ہے. یہی آیت دوبارہ پھر سے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند شرک جیسا. شرک کیا ہے؟ ہم تو بولیں گے کہ ہم کوئی بتوں کی پوجا نہیں کرتے یا ہم کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن ہم کسی کو اگر مشکل کشا، حاجت روا، پیر، دستگیر، یا مدد کرنے والا، یا اولاد دینے والا، یا رزق دینے والا، یا ہماری بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں، تو سوچ لیں کہ یہ ساری چیزیں شرک ہے. چاہے کہ وہ زندہ کے بارے میں امید رکھیں چاہے مردہ کے بارے میں، کیونکہ یہ سارے اختیارات کس کے؟ صرف اور صرف واحد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی اللہ ہی ایک کی کریں گے، اور مدد کی ضرورت بھی پڑی تو صرف اور صرف ایک سے مانگیں گے، اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، کسی کے آگے سجدہ نہیں کریں گے. الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو خود کو پاکیزہ کہتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے پاکیزہ بناتے ہیں. تو ہم کو بھی دعا پاکیزگی کے لیے کیا مانگنا چاہیے؟ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اللہ آپ ہی کی مدد سے ہم پاکیزگی اختیار کر سکتے ہیں، اور ان پر کھجور کی گٹلی کی جھلی کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. دیکھیے یہ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ کھلا گناہ سے کافی ہے. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو کتاب کا کچھ حصہ دیے گئے ہیں کہ بتوں کو اور جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں، اور کافروں سے کہتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کی بنسبت زیادہ صحیح راہ پر ہے. یہی ہے جن پر اللہ نے پھٹکار ڈال دی ہے، اور جس پر اللہ کے پھٹکار ڈال دے پھر آپ ہرگز ہرگز اس کا کوئی حمایتی نہ دیکھیں گے. یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کے بارے میں بتا رہے، جیسے ابن عباس فرماتے ہیں یہودیوں کا عالم کعب بن اشرف جب مکہ میں آیا تو قرشیوں نے اس سے پوچھا تم دیکھتے نہیں اس بے اولاد کو جو اپنی قوم سے الگ ہو گیا، اس کا کیا خیال ہے؟ وہ ہم سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حاجیوں کی خدمت گار ہیں، کعبہ اقدس کے متولی ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے. اس نے کہا تم بہتر ہو. آخر ان کے بارے میں ان شانیہ کا ہو الابتر، آپ پر ایک عیب لگانے والے ہی بے اولاد لوگ. تو یہاں پر وہی بتایا گیا کھجور کی گٹلی کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی بھی مثال جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، مچھر کی مثال. تو یہاں مچھر کے سے تھوڑی بھی بڑی، کہ مچھر تو کبھی بہت زیادہ غور سے دیکھا جائے تو نظر آتا ہے، لیکن جھلی تو جو بھی کھجور کھاتے ہیں تو جھلی نکل آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا اللہ کے سامنے کسی بھی چیز کا. ام لهم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقیرا ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحکمة وآتيناه ملكا عظیما ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. کیا ان کا ملک میں کچھ حصہ اگر ہو تو وہ لوگوں کو رتی بھر بھی نہ دیں،
یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے. بلا شبہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت دی اور انہیں بڑی سلطنت عطا فرمائی. بعض تو ان میں سے اس کتاب پر ایمان لیا اور بعض نے اس سے اعراض برتا، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی دوزخ ہی کافی ہے. تو یہاں پر یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہ لوگوں کو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، اگر اختیار دیا ہوتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے، تو یہ ایک کھجور کی گٹلی پر جو جلی ہوتی ہے اسے بھی یعنی حقیر کا نقیر کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ کہا گیا کہ اگر ان کو یہ اختیار دیا جائے تو یہ لوگوں کو کچھ بھی نہ دے، حالانکہ سب کچھ دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور جس نے دیا ہے اسی کا حکم ہے کہ لوگوں کو دو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو سب کو بادشاہ اور سب کو غنی اور سب کو مالدار بنا دے، لیکن اگر تم کو دیا ہے مال تو یہ آنر ہے تمہارے لیے، یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ تم کو چنا کہ تم لوگوں کی مدد کرو یا تم لوگوں کے کام آؤ. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلہم ظلا ظلیلا. جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہیں مانا ہم انہیں آگ میں داخل کرنے والے ہیں. جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کے بجائے اور کھالیں پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب چکتے رہیں. یاد رکھو اللہ غالب و حکمت والے ہیں، اور جنہوں نے ان کو مانا اور سنت کے مطابق سرگرم عمل رہے ہم انہیں جنت کے ان باغوں میں داخل کرنے والے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ عبدالآباد رہیں گے. انہی کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں، اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ کسی شخص نے یہ آیت عمر رضی اللہ عنہ کو سامنے پڑھی، فرمایا پھر پڑھ. اس نے پھر پڑھی. معاذ بن جبل نے فرمایا اس کی تفسیر مجھے معلوم ہے، کھالیں ایک ایک گھنٹے میں 100 بار بدلی جائیں گی. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سنا تھا. تو آج سے 1450 سال پہلے بتایا جا رہا ہے. آج جو یہ ریسرچ کی جا رہی ہے کہ اسکن جو ہے وہ بہت سینسیٹیو ہوتی ہے اور اندر کے گوشت کو کوئی چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے. مثلا یہ کہ اگر آپ جیسے مثال کے طور پر انجیکشن لگاتے ہو تو انجیکشن آپ کو کب تک چبھتا ہے؟ جب وہ آپ کی اسکن پر ہوتا ہے. جب اندر گوشت میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کا درد ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گوشت کو جلائیں گے یہ حکم نہیں دیا ہے، اور یہ اس کی خبر نہیں دی ہے، بلکہ جلدوں کو، تمہاری اسکنس کو ہم جلائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اسکن جو ہوتی ہے وہ اتنی سینسیٹیو ہوتی ہے کہ اس پر جلنے کا اور اس پر وہ اس کا ہوتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ جل کر راکھ ہو گئی تو پھر ختم ہو گئی سزا، نہیں، پھر سے جلد چڑھ جائے گی جسم پر، پھر جلایا جائے گا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارا جسم ہے اتنا ہی ہوگا، بلکہ ایک انسان کو اتنا بڑا جسم دیا جائے گا جہنم میں کہ اس کے کان سے لے کے کندھے تک کا 3 سال تک یا 300 سال کی ایسی بتائی گئی مسافت ہوگی. اتنا چل کے آدمی پہنچے تب وہ کان سے کندھے تک پہنچے گا، یعنی اتنا ہیوج، اتنا بڑا جسم بن جائے گا. تو سوچو اس کی سزا کتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہاں ہوگی. اس کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس چیز کے بارے میں بتایا ہے، اور آج سے 1450 سال پہلے جب تو سائنس بھی نہیں ترقی کر چکی تھی، کچھ بھی نہیں معلوم تھا، تب بتایا جا رہا ہے کہ اسکن کا یہ معاملہ ہوگا. آج جو میڈیکل ریسرچ کر رہے ہیں وہ یہ کہ اسکن کو سب سے زیادہ کوئی بھی چیز کا اثر معلوم ہوتا ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا. اور اس کے علاوہ خوش قسمتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ باغات میں داخل کریں گے، جنہوں نے مان لیا اللہ کی بات اور جنہوں نے کفر نہیں کیا اللہ کے ساتھ اور اللہ کی مان کر زندگی گزاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے پاس امانت رکھے اس کی امانت دے دو، اور جو تم سے خیانت کرے تم اس سے خیانت مت کرو. جب امانتوں کو شامل ہے جس میں حق تعالیٰ کے حقوق، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کفارے اور نظر وغیرہ بھی ہے، اور لوگوں کے حقوق بھی. تو یہاں پر یہی بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سوری، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. بے شک اللہ تمہیں حکم کرتے ہیں کہ امانت والوں کو ادا کر دو، اور جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو. دیکھو اللہ تمہیں کتنی اچھی نصیحت کرتی ہے. یقیناً اللہ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں. اللہ کی عبادت بھی ہمارے پاس امانت ہے، خوشی سے ادا کرنا چاہیے. اسی طرح
جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی پیسہ رکھتا ہے، کوئی اپنی بات بھی امانت رکھتا ہے کہ میں تم سے یہ بات کہہ رہی ہوں، کسی سے ذکر نہیں کرنا، تو یہ بھی امانت ہے، اس کا بھی پاس رکھنا چاہیے، اس کی بھی خیال رکھنا چاہیے، اس کی بھی حفاظت. تو امانت میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اسی طرح حقوق العباد میں جو امانتیں ہیں، وہ جیسے کسی نے کوئی اپنا سامان تم پر ٹرسٹ کر کے رکھوایا، تو اب اس کی پوری پوری امانت کی حفاظت کی ذمہ داری تم پر آ جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کا کہنا مانو، اور اپنے ارباب اختیار کی بات مانو. پھر اگر تم کسی بات میں جھگڑ پڑو تو اسے اللہ کی اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. یہ بات بہتر ہے اور تعویل کے اعتبار سے بہت ہی اچھی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا جس پر ایک انصاری کو امیر مقرر فرمایا. جب یہ لوگ روانہ ہو گئے تو امیر لشکر کو کسی بات پر لوگوں پر غصہ آ گیا. اس نے لوگوں سے پوچھا کیا تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات ماننے کو نہیں کہا؟ بولے کیوں نہیں؟ کہا لکڑیاں جمع کرو. پھر کہا کہ ان سب کو آگ میں یعنی کود جاؤ. تو ان لوگوں نے بات نہیں مانی. ان میں سے ایک نوجوان بولا تم آگ ہی سے بچنے کی خاطر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگ کر آئے ہو، جلدی نہ کرو جب تک آپ سے مل نہ لو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس میں داخل ہو جاتے تو تم پھر کبھی بھی نہ نکل سکتے. یعنی امیر کی اطاعت، یعنی جو بڑا ہے کوئی اس کی بات تو ماننا ہے، لیکن اگر شریعت سے ہٹ کر یا قرآن سے ہٹ کر کوئی بات اگر وہ کوئی آرڈر دے رہا ہے تو اس کی بھی بات نہیں ماننا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو سننا اور بات ماننا لازم ہے، خواہ وہ بات اسے پسند ہو یا نہ پسند ہو، جب تک گناہ کا حکم نہ دیا جائے. پھر جب گناہ کا حکم دیا جائے تو اسے نہ سنے اور نہ مانے. ایک صحیح مرفوع حدیث میں ہے جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم واعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بلیغا. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس کتاب پر ایمان لے آئے جو آپ کی طرف اتاری گئی اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی تھی؟ وہ شیطان کی طرف اپنے فیصلے لے جانا چاہتے ہیں حالانکہ اس کے نہ ماننے کا انہیں حکم دیا ہے. شیطان انہیں راہ سے بہت دور ہٹانا چاہتا ہے، اور وہ شیطان کی طرف اپنے فیصلے حالانکہ ان کے نہ ماننے کا انہیں حکم ہے، اور شیطان انہیں راہ سے بہت دور ہٹانا چاہتے ہیں. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی طرف اور رسول کی طرف آؤ تو آپ منافقوں کو اپنے سخت اعراض کرتا ہوا پائیں گے. پھر کیا بات ہے جب ان پر ان کے آگے بھیجے ہوئے عملوں کی وجہ سے کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو یہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہماری بھلائی اور ملاپ کے سوا کوئی اور غرض نہیں تھی. یہی وہ ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اللہ خوب جانتے ہیں. آپ ان سے اعراض کیجیے اور انہیں نصیحت فرمائیے اور انہیں مؤثر واعظ عطا فرمائیے. تو یہاں پر بتایا گیا منافقوں کی کہ وہ کس طرح سے یعنی دل میں بغض رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کس طرح سے یہ کرتے تھے. یہ ساری منافقین کے بارے میں ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اور ہم نے جو رسول بھیجا اللہ کے حکم سے اطاعت کیے جانے ہی کے لیے بھیجا ہے، اور جس وقت انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اگر اس وقت آپ کے پاس آ کر اللہ سے استغفار کرتے اور ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کرتے تو اللہ کو معاف کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے. آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں جب تک کہ آپ ہی کو اپنے باہمی اختلافات میں جج نہ مان لے، پھر آپ کے فیصلے سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائے اور اسے تسلیم بھی کر لیں. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے؟ فرض قرار دی گئی ہے کہ اللہ کے رسول کی بات ماننا فرض ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی خواہش شریعت کی تابع دار نہ ہو جائے. عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے پانی پر زبیر اور ایک شخص کا جھگڑا ہو گیا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر اپنا کھیت سینچ کر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو. انصاری نے کہا زبیر آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے نا, اسی لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے. تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا, کیونکہ انصاری کا یہاں پر ایک الزام تھا, حالانکہ آپ نے اپنے فیصلے میں انصاری کی رعایت کی تھی, زبیر کو ان کا پورا حق نہیں دیا تھا. پھر آپ نے فرمایا کھیت کو بھرپور ڈولوں تک پانی دے کر چھوڑنا, اس فیصلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو اس کا پورا حق دلا دیا, جبکہ انصاری نے آپ کو غصہ دلایا. پہلے آپ نے ایسا فیصلہ فرمایا تھا کہ دونوں کا کام نکلتا. زبیر رضی اللہ عنہ کا میرا خیال ہے کہ اسی بارے میں آیت نازل ہوئی, وَلَوْ أَنَّ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتِيَنَّهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے اپنی جانوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اسے ان میں سے تھوڑے ہی بجا لاتے, اور اگر یہ وہی کریں جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر ہو اور دین میں ثابت قدمی بھی بڑھ جائے. اس وقت ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں اور انہیں سیدھی راہ کی ہدایت کریں, اور جو اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا, ان نبیوں, صدیقوں, شہیدوں اور صلحاء کے ساتھ ہوں گے. یہ بہت ہی اچھے رفیق ہے, یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں. ہم لوگ جو دعا پڑھتے ہیں کہ انعمت علیہم, سورہ فاتحہ میں انعمت علیہم, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا جن پر آپ نے انعام کیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کن کن پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے. انعم اللہ علیہم من النبیین, نبیوں پر, والصدیقین یعنی ہمیشہ سچ بولنے والے اور سچ کی گواہی دینے والے, اور شہداء میں اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے بھی اور گواہی دینے والے بھی, والصالحین اور نیکوکار لوگ بھی. اور یہ سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جیسے کہ سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبیدہ آخر پوچھا کیوں رنجیدہ ہو, بولا میں نے ایک مسئلے میں غور کیا. فرمایا کون سا مسئلہ؟ بولے ہم آپ کے پاس صبح شام آتے جاتے رہتے ہیں, آپ کے روح پاک کو دیکھتے بھالتے رہتے ہیں اور آپ کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں, لیکن کل آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے, ہم آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے اور آپ کی صورت کو ترسیں گے. آپ نے کچھ جواب نہیں دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل اس آیت کو لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلا کر بھیجا اور یہ خوشخبری دی کہ جو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں گے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ابو بکر سے اور عمر سے محبت ہے اور امید ہے کہ اللہ مجھے ان کے ساتھ اٹھائیں گے اگرچہ میں ان جیسے عمل نہیں کرتے. تو ہم بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے. اس کے لیے دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے کہ دعا مانگو اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الاعلی جنت الخلد. تو ہم بھی دعا کریں, اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب کرے جنت میں انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وان منکم لمن لیبطئن فان اصابتکم مصیبۃ قال قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معهم شہیدا ولئن اصابکم فضل من اللہ لیقولن کأن لم تکن بینکم وبینہ مودۃ یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. وَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. ہے ایمان والو, اپنا بچاؤ سنبھال لو, پھر الگ الگ یا اکٹھے روانہ ہو جاؤ. یقیناً بعض تم میں سے ایسے بھی ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں, پھر اگر تم کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہو تو کہتے ہیں اللہ نے مجھ پر انعام کیا, یعنی اچھا ہوا میں ان کے ساتھ نہیں گیا, نہیں تو ان کے جیسی مجھ پر بھی مصیبت آتی, میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا. اور اگر تمہیں اللہ کا فضل مل جاتا ہے یعنی مال غنیمت مل جاتا ہے تو کیا کہتے پھرتے ہیں یہ منافقین, گویا تمہارے اور ان کے درمیان دوستی ہی نہ تھی, کاش میں ان کے ساتھ ہوتا اور بڑی کامیابی حاصل کرتا. پھر مومن کو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرنی چاہیے جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خریدتے ہیں, اور جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر مار دیا جائے یا غالب آ جائے ہم اسے بڑا اجر دینے والے. ان شہداء کے لیے جیسا کہ بخاری مسلم میں آیا ہے
کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے اللہ اس بات کے ضامن ہو گئے، اگر انہیں فوت کر دیں گے تو جنت میں داخل کریں گے یا ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹائیں گے جہاں سے وہ جہاد کو روانہ ہوئے۔ تو جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں جا کر جنگ لڑنا اور شہید کرنا، کسی بھی کام کے لیے، اللہ کے دین کے کاز کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، قرآن کی تعلیم پڑھنا پڑھانا، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا، اس کے لیے مال خرچ کرنا، اس کے لیے وقت لگانا، اس کے لیے اپنے جو بھی ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو خرچ کرنا، یہ ساری چیزیں جد و جہد میں آتی ہے۔ تو جہاد کا ایک کانسیپٹ نہیں ہے خالی کہ وہ جنگ میں گئے اور لڑے اور ایک دوسرے کے کو مارے اور مر گئے، نہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ جو اس طرح، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جو علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے لیے بھی جنت میں جانے کا راستہ آسان کرے، ان علم حاصل کرنے والی مجلسوں میں بیٹھنے کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت وقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے جنگ نہیں کرتے جو دعا مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنے پاس سے ہمارا کوئی حمایتی مقرر فرما، اور اپنے پاس سے ہمارا کوئی مددگار مقرر فرما۔ ایمان والے اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور کافر شیطان کی راہ میں، لہٰذا شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یاد رکھو شیطان کا مکر کمزور ہے۔ اللہ پاک مومنوں کو اپنی راہ میں جہاد پر ابھار رہے ہیں اور اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ مکے میں جو کمزور مرد اور عورتیں بچے رہ گئے ہیں اور وہاں رہنے سے بیزار ہیں، ان پر کافر نئی نئی مصیبتیں توڑ رہے ہیں اور طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے ہیں اور بے یار و مددگار سمجھتے ہیں ان کو، انہیں چھڑا لاؤ۔ فرمایا وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال، یعنی مکے سے جس کے باشندے ظالم ہیں۔ آج کے دور میں بھی جو غزہ پہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کم سے کم کچھ تو نہیں ہم کر سکتے کہ جا کر ان کے دشمنوں سے لڑ سکتے ہیں یا ان کو چھڑا کر لا سکتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ اپنی دعاؤں میں ایک درد محسوس کیجیے کہ کیسے وہ یعنی بھوک کی حالت میں ہے اور کیسی وہ، اور ہم مزے میں اپنے گھروں میں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں پیٹ بھر کے اور آرام سے بستر پر سو رہے ہیں، ان کے لیے نہ بستر ہے، نہ علاج کے لیے کوئی ہاسپٹل بچا ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی غائبانہ مدد کرے، اور اللہ کے کن کہنے کی دیر ہے، ان کی مدد آ جائے گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے حال پر رحم کرے۔ آج وہ بھی ایسی فریادیں کر رہے ہیں کہ ہے کوئی جو ہماری مدد کے لیے آئے، ہے کوئی جو اللہ اتنا 56 کنٹریز ہے جو مسلم کنٹریز ہیں، ان میں سے کوئی تو آگے آئے اور ان کی مدد کرے۔ آس پاس ہی ہیں سب، عیش و عشرت میں اپنے محلوں میں ہیں اور کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اور وہاں پر ایک ایک دن کے یعنی کبھی تصور کیجئے کہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے پاس کھانا موجود ہے، دوپہر کا ہی نہیں شام کا بھی موجود ہے، کل کا ناشتہ بھی موجود ہے۔ ان کا تو بھوک لگتی ہے تو سوچتے ہیں کہ کیا کھائیں گے۔ اس دن ایک جو پکچر بھیجی گئی تھی واٹس ایپ پر، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ دیکھیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بچہ کہ اس نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کے مارے کہ کہیں ہلکا ہونے کی وجہ سے میں چلنے کے قابل نہیں، اس نے پیٹ پر پتھر باندھا۔ کل ایک کا فوٹو آیا تھا واٹس ایپ پر کہ پریگننٹ تھی وہ عورت، اور جب جنگ شروع ہوئی تو اس کو 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے، اور کل اس کو بم بلاسٹ میں اس کو شہید کر دیے گئے دونوں بچے۔ تو دیکھ کے اتنا وہ لگا کہ کیا یا اللہ، کیا یہ بچے جنت میں یعنی اس عمر میں جنت میں جانے کے لیے پیدا کیے گئے تھے؟ سبحان اللہ، یعنی ان کا ایمان دیکھیے کہ اس کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں، حسبی اللہ نعم الوکیل۔ تو یہ سب کے لیے حجت ہے، ہم سب کے لیے جو بھی ان چیزوں کو دیکھیں اور ان سے گزر جائے، کچھ نہیں تو ان کے لیے درد مندانہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں رو کر کے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے اور ان پر سے تکلیفیں دور کرے۔ لم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله واشد خشيه وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب
قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا. کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک رکھو، جب مکے میں حد سے زیادہ ظلم ہو رہا تھا اور یہ لوگ کہتے کہ ہم اپنا بدلہ لیں، تو ان کو کہا جا رہا تھا کہ نہیں، ابھی اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو. کیوں؟ کیونکہ ابھی اب تمہاری تعداد بہت کمزور ہے، ابھی تم اس قابل نہیں ہو کہ یعنی لڑنے کے، یا تمہاری تعداد نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب حکم آیا جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے کہ کتب علیہم القتال وہو کرہ لکم، اب تم ناپسند کرنے لگے جب تم پر فرض کر دیا گیا. تو یہاں پر یہی ہے. تو جب کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روک لو اور نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو؟ پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک گروہ اللہ سے ڈرنے کی طرح بلکہ اللہ سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگا اور کہنے لگا اے ہمارے رب، ہم پر لڑائی کیوں فرض کی گئی؟ ہمیں تھوڑی عمر تک کیوں نہیں جینے دیا؟ فرما دیجئے دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت متقی کے لیے بہتر ہے. اور تم پر جو کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں اچک لے گی. وہ کہ تم مضبوط قلعوں میں ہو اور اگر انہیں اچھائی پیش آتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے، اور اگر کوئی برائی پیش آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس سے ہے. فرما دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے. اس قوم کو کیا ہو گیا کہ بات سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہی. آپ کو جو بھلائی پیش آئے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو برائی پیش آئے وہ آپ کے نفس کی طرف سے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. اللہ کی گواہی کافی ہے. یعنی جب کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا، بہت وہ کیا. اور جب کوئی مشکل آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ کی منوسیت کی وجہ سے، نعوذ باللہ، یعنی آپ ہمارے بیچ میں اس لیے ہم پر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے. یعنی تم یہ جو کہہ رہے ہو، یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ آیت نمبر 77، تو اس میں یہ ہے ان آیتوں میں کرنے کے کام کیا ہے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انسان کو اس کی بھرپور تیاری کرنی چاہیے. جب کام کا وقت آ جائے تو لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. ہمارے دل میں سب سے زیادہ ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا. جب کام کو کرنے کا وقت آ جائے تو ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، سستی نہیں کرنا چاہیے، کام کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے. اگر ساری کوشش کے باوجود کامیابی نہ ملے تو یاد رکھیے کہ دنیا کی مدت فائدہ تھوڑے دن کا ہے. اللہ کے ہاں کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. یہاں کامیابی نہیں تو آخرت میں ضرور کامیابی ملے گی. کسی اعتبار سے کوالٹی ہر چیز یعنی اس میں ہونا چاہیے اعتبار سے کہ ہمیشہ یہ نہیں کہ کبھی کوئی خیر کا کام کر لیا اپنی مرضی سے، کبھی چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ اس دائمی ہمیشہ ہونا چاہیے اس کے لیے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا ویقولون طاعۃ فاذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ لے تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے. کہتے ہیں ہمیں آپ کی تابع داری منظور ہے، پھر جب آپ کے پاس سے باہر آ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اپنے قول کے خلاف رات بسر کرتا ہے، اور اللہ لکھ لیتے ہیں جن باتوں پر وہ رات بسر کرتے ہیں. آپ ان سے اعراض کیجیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ کی مدد و عنایت کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے اور رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اس نے اپنا ہی نقصان کیا. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. آخر یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف ہوتا. جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی خبر آتی تو اسے پھیلا دیتے ہیں، اگر اس کو رسول کی اور اپنے عمرہ کی طرف لوٹا دیتے تو اسے وہ لوگ جان جاتے جو ان میں سے تحقیق کا مادہ رکھتے ہیں. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم سب علاوہ تھوڑے لوگوں کے شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے.
یہاں پر کیا بتایا گیا کہ افلا تدبرون، کیا قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو یہ ہمارا مل کر بیٹھنا، یہ قرآن کی آیتوں سے گزرنا اور اس کے بارے میں سوچنا، اور جیسے کل سورہ آل عمران کی نفی خلق السماوات والارض، تو یہ کائنات میں بھی غور و فکر ہے، اور قرآن میں بھی جو بھی حکمت کی باتیں دی گئی ہیں ساری چیزیں غور و فکر کرنے کے قابل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جھوٹ کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی خبر کو بلا تحقیق بیان کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل و قال سے منع کیا، یعنی جو لوگوں کی باتیں بلا کسی تحقیق و تدبر کے اور غور و فکر کے بیان کرتے، اسے منع فرمایا کہ ایسا مت کرو۔ جس نے کوئی ایسی بات بیان کی جسے وہ جھوٹی سمجھتا ہے تو وہ بھی گویا خود بھی جھوٹا ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنقیلا من یشفع شفاعة حسنة يكن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة يكن له کفل منها وكان الله على كل شيء مقیتا وَإِذَا خُيِّرْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحِيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ بس آپ اللہ کی راہ میں جنگ کیجیے، آپ کو اپنی جان کی تکلیف دی جاتی ہے، اور ایمان والوں کو لڑائی کا شوق دلائیے۔ امید ہے کہ اللہ کافروں کی لڑائی کو بند کر دے، اور اللہ لڑائی میں اور سزا دینے میں بڑے سخت ہے۔ جو نیک بات کی سفارش کرے گا اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا، اور جو بری بات کی سفارش کرے گا اس میں اس پر بھی بوجھ ہوگا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب تمہیں سلام کیا جائے تو سلام سے اچھا جواب دو یا اسی کو لوٹا دو۔ یاد رکھو اللہ ہر چیز کے حساب لینے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں جمع کریں گے، اور باتوں میں اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وحرد المؤمنین، یعنی جنگ کے لیے لوگوں کو ابھاریے، شوق دلائیے۔ جب یہ آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا مجھے میرے رب نے جنگ کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا جنگ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، نماز کا پابند رہا، زکوٰۃ ادا کرتا رہا، رمضان کے روزے رکھتا رہا، اس کا اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے، خواہ اس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہو یا اپنے وطن میں ٹھہرا رہا ہو جہاں پیدا ہوا تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس بات کی لوگوں کو خوشخبری سنا دے؟ فرمایا دیکھو جنت کے 100 درجے جن کو اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے بنایا ہے، ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان و زمین کا فاصلہ ہے۔ جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو کہ وہ درمیانی اور اعلیٰ جنت ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور یہیں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، یعنی جنت کی نہروں کا منبع فردوس ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام کے دین ہونے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے سے خوش ہوا اس کے لیے عجیب ہو گئی۔ ابو سعید خدری پھر شکر بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ، پھر فرمائی آخر آپ نے پھر یہ کلمہ دہرایا، پھر فرمایا دوسرا کلمہ جس سے اللہ بندے کے درجے بلند فرماتے، اور جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر من یشفع شفاعۃ، جو اچھی سفارش کرے گا، یعنی جو شخص ایسے کام میں جدوجہد کرے جس کے نتیجے میں نیکی اور بھلائی ہو اسے بھی نیکی ملے گی، اور جو ایسے کام کی کوشش کرے گا جس کا انجام برائی اور شرارت ہو تو وہ بھی اس کے بار وبال سے نہ بچ سکے گا۔ یعنی مثلا کسی کی سفارش کرنا، مثال کے طور پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں ہوتے تھے اور کوئی آ کر آپ سے کسی چیز کا سوال کرتا تھا تو آپ چاہتے تو ڈائریکٹ اس کو دے سکتے تھے، لیکن وہ کیا کہتے تھے صحابہ کرام جو موجود ہوتے تھے کہ تم مجھ سے ان کی سفارش کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ چیز دے دو، تاکہ اس نیکی کے کام میں تم بھی شامل ہو جاؤ۔ تو ہم بھی اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بہت سارے خیر کے کام میں، تو یہ اچھی سفارش ہوگی، اچھی شفاعت ہوگی۔ اسی طرح برائی کے کام میں، مثلا کوئی برا کام کیا کسی نے، اس کو اچھا لگا وہ برائی، اب وہ لوگوں میں اس کو وہ کرتا پھرتا ہے، اب جہاں تک وہ برائی پہنچے گی اس کا پورا یعنی 100 لوگوں تک بھی وہ بات پہنچی برائی کی، اور ان لوگوں نے اس کو دیکھا، اس کو سنا، اس پر عمل کر لیا، وہ 100 لوگوں کا وبال اس کے اوپر پڑے گا۔ تو اس چیز کے بارے میں ڈرنا چاہیے۔ پھر ان آیتوں میں سلام کی اہمیت، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام السلام ہے، سلامتی والے، تو سلام کی ترغیب دی گئی ہے، یعنی جب کوئی مسلمان تمہیں سلام کرے تو اس کے سلام سے افضل جواب دو یا اس کے جواب ہی کے برابر جواب دے دو۔ افضل جواب دینا مستحب ہے اور برابری فرض ہے، یعنی کسی نے سلام کیا تو فرض ہے کہ تم جواب دو، لیکن تم مثلا کوئی کہتا ہے السلام علیکم، آپ جواب دیجیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر دوسرے شخص نے آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ، آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر تیسرے نے آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے جواب دیا وعلیکم۔ اس نے پوچھا اللہ کے نبی، آپ پر میرے ماں باپ پر قربان، آپ کو فلاں فلاں نے سلام کیا تو آپ نے انہیں جو مجھے جواب دیا اس سے زیادہ جواب دیا۔ فرمایا تم نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، یعنی یہیں تک حد ہے۔ اب ہمارے وہاں اپنی طرف سے وبرکاتہ و مغفرتہ و رحمتہ اور پتہ نہیں کیا کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جواب دے دیتے نا اس آخری شخص کو، لیکن کیا کہا کہ تم نے وہی اینڈ کر دیا، یعنی چھوڑا ہی نہیں کہ اب ہم آگے کیا جواب دیں۔ تو سنت کیا ہے کہ سلام کا جواب فرض ہے، اگر جواب نہ دے گا تو گنہگار ہوگا، کیونکہ اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں جا نہیں سکتے جب تک ایماندار نہ بنو، اور ایماندار بن نہیں سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا تمہیں وہ کام نہ بتاؤں کہ جب تم سے بجا لاؤ تو آپس میں محبت کرنے لگو، آپس میں سلام پھیلاؤ۔ اگر اکیلے گھر میں بھی داخل ہو رہے ہو، مثلا آپ گھر میں لاک ہے، اب لاک کھول کر آپ داخل ہو رہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ کر کے داخل ہوئیے، اور گھر میں سلام کیجئے زور سے السلام علیکم۔ فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، یعنی اپنے گھر میں خیر و برکت کی ایک طرح سے دعا کر رہے ہیں ہم، کہ ہم دوسروں کو سلامتی کی دعا کریں، بدلے میں ہم کو پلٹ کر سلامتی مل رہی ہے۔ تو یہ سنت ہے۔ ہمارے وہاں کیا ہے کہ بعض لوگ باہر جا کر تو 1000 لوگوں کو سلام کر لیں گے، لیکن اپنے ہی گھر والوں سے ان کو سلام کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا بنے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتريدون ان تهدوا من ضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم خسرت صدورهم ان يقاتلوكم ويقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنون قومهم كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلام ويكفوا ايديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے انہیں ان کے عملوں کی وجہ سے الٹ دیا۔ کیا جسے اللہ نے گمراہ کر دیا تم اسے ہدایت پر لانا چاہتے ہو، اور جسے اللہ گمراہ کر دیا آپ اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے؟ ان کی تمنا ہے کہ جیسے وہ کافر ہیں تم بھی کافر بن جاؤ، پھر تم اور وہ برابر ہو جائیں، لہٰذا تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر لیں، پھر اگر وہ منہ موڑ لے تو انہیں جہاں کہیں پاؤ پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہ بناؤ علاوہ ان کے جو کسی ایسی قوم سے متعلق ہو جن سے تمہارا معاہدہ ہے، یا جو اس حال میں تمہارے پاس آئیں گے کہ ان کے دل تم سے جنگ کرنے سے اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے مڑے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو تم تو انہیں تم پر مسلط کر دیتے اور وہ تم سے ضرور جنگ کرتے، پھر اگر وہ تم سے علیحدہ ہو گئے اور تم سے جنگ نہیں کر رہے ہیں، تم سے صلح کی خواہش مند ہے، تو تمہارے لیے ان پر اللہ نے کوئی راہ نہیں رکھی۔ تم ایسے لوگ بھی پاؤ گے جو تم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی، جب کبھی وہ فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اندھے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں، پھر اگر وہ تم سے علیحدہ نہیں ہوئے، تم سے صلح خواہش مند نہیں ہے ہوئے اور اپنے ہاتھوں کو روکے ہوئے بھی نہیں، تو جہاں کہیں بھی پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، یہی وہ ہے جن پر تو ہم نے تم کو ایک ظاہری حجت دی ہے۔ زید بن ثابت فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے لیے روانہ ہوئے، کچھ لوگ آپ کے لشکر سے علیحدہ ہو کر واپس آ گئے، ان لوگوں کے بارے میں صحابہ کی دو رائے تھی، ایک گروہ ان کو قتل کرنا چاہتا تو دوسرا اگر وہ مسلمان سمجھتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں ان کی نیتوں کو۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهلها
إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يفعل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظیما. اور مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو بجز غلطی سے قتل کرے، اور جس سے غلطی سے کسی مومن کو مار دیا تو اس کا کفارہ ایک ایمان والی گردن کو آزاد کرنا اور اس کے گھر والوں کو خون بہا پہنچانا ہے، مگر یہ کہ وہ بطور صدقہ معاف کر دے. اور اگر مقتول اس قوم کا ہو جو تمہاری دشمن ہے اور خود مومن ہو تو صرف ایک ایمان والی گردن کا آزاد کرنا. اور اگر مقتول اس قوم کا ہو جس سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے تو دیت اس کے گھر والوں کے حوالے کر دی جائے اور ایک ایمان والی گردن آزاد کی جائے. کہ جس نے غلام یا لونڈی کو نہ پایا تو اسے لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھنے پڑیں گے. یہ قاتل کی اللہ کی طرف سے توبہ ہے اور اللہ خوب جاننے والے اور بڑی حکمت والے ہیں. اور جو کوئی دیدہ دانستہ کسی مومن کو مار ڈالے اس کی سزا جہنم میں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اللہ اس سے ناراض ہے اور اس پر اس کے یہ لعنت ہے، اس نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یہاں قتل خطا اور قتل عمد کا ذکر کیا ہے. قتل خطا یعنی غلطی سے، مثلا یہ کہ جنگ ہو رہی تھی، اب تیر پھینکا کسی اور کی طرف لگ گیا کسی اور کو، جان بوجھ کر نہیں کیا، یا جانور کا شکار کر رہا ہے لیکن کسی انسان کو لگ گیا تو یہ گناہ نہیں ہے اور اس پر کوئی وہ کفارہ نہیں ہے. یعنی کفارہ تو ہے کہ ایک ایمان والی گردن وہ کرے کہ قتل خطا پر، لیکن جان بوجھ کر قتل کرنے والے کی اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے پھر کیا ہے، اللہ کے یہاں سزا ہے اس کی. کبیرہ گناہوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سب سے پہلے خون کا فیصلہ کیا جائے گا. ایمان والا ہمیشہ نیکی اور بھلائی میں بڑھتا رہتا ہے جب تک حرام خون کا ارتکاب نہ کرے. پھر جب حرام خون کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو ہلاک ہو جاتا ہے. اللہ کے نزدیک دنیا کا زوال ایماندار شخص کے قتل کی بنسبت آسان ہے. اگر آسمان و زمین والے مل کر ایک ایماندار شخص کو قتل کرتے تو یقیناً سب کو اللہ پاک اوندھے منہ جہنم میں جھونک دے. اتنا زیادہ بتایا جاتا ہے نا، ان کے قرآن میں بتائے گئے لوگوں کو مارو قتل کرو. یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایمان والے کو، جیسے آگے سورہ مائدہ میں پڑھیں، کسی نے جان بوجھ کر کسی ایک کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری زمین کے لوگوں کو قتل کیا. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ اس طرح سے قتل یا وہ کرنا یا وہ جنگ کرنا یہ نہیں ہے، بلکہ کیا مقصود ہے اس کے کانسیپٹ میں جو پہلے آگے پیچھے آیتیں ہوتی ہے اس کو پڑھ کر پورے مضمون کو سمجھنا چاہیے. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فإن الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو، پھر جو تمہیں سلام کرے اسے یوں نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو. تم دنیاوی زندگی کا سامان ڈھونڈتے ہو، اللہ کے ہاں بہت کچھ غنیمتیں، تم بھی پہلے اسی طرح تھے. آخر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق کر لیا کرو. یاد رکھو اللہ تمہارے عملوں سے خوب واقف ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کے ایک جماعت کے پاس سے بنی سلیم کا ایک آدمی جو اپنی بکریاں چرانے کے لیے آیا کرتا تھا گزرا. اس نے انہیں سلام کیا. انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمیں جان بچانے کی خاطر سلام کر رہا ہے. آخر جھپٹ کر اسے قتل کر دیا اور اس کی بکریاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت اتاری کہ کیا تم نے اس کی بکریاں لینے کی قتل کیا؟ کیا تم نے کیا اس کے دل میں جھانک کر دیکھا کہ وہ ایمان والا نہیں ہے اور میں تمہارے ڈر سے اس نے سلام کیا؟ تو یہاں پر اسی کے لیے آیت یہاں پر اتاری اللہ تعالیٰ نے لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. غیر اپاہج اور بیمار اور گھر میں بیٹھنے والے اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مسلمان برابر نہیں. حق تعالیٰ نے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والے مسلمانوں کو بیٹھنے والوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے اور اس نے سب سے اچھائی کا وعدہ فرمایا اور مجاہدوں کو بیٹھنے والوں پر شاندار ثواب سے اپنے پاس والے مراتب عطا فرما کر اور رحمت و مغفرت سے نواز کر فوقیت عطا فرمائی اور اللہ بڑے بخشنے والے اور انتہائی مہربان ہے. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان
لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. یہ کافروں کی جب موت کا وقت آتا ہے، یا پھر وہ لوگ جو ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں پر کفر اور شرک کرنا یعنی وہ ہے، یعنی ان کے ماحول میں رہتے ہوئے، تو یہاں پر ان کے لیے ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. جن کی جانیں فرشتے اس حال میں نکالیں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے، یعنی شرک کرتے رہے، تو فرشتے کہیں گے تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیں گے کہ ہم زمین میں کمزور تھے. فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ یعنی ایسی جگہ رہ کر جہاں پر گناہ کے کام ہو رہے ہیں، شرک کے کام ہو رہے ہیں، اور تم بھی اس میں مبتلا ہو. تو موت کے وقت فرشتے ان سے کیا کہیں گے کہ کیوں تم کفر اور شرک پر مر رہے ہو؟ کیا تمہارے لیے اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ وہاں کا ماحول برا تھا، وہاں رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت پر کرنا تمہارے لیے مشکل تھا، تو تم وہاں سے نکل جاتے، کہیں اور چلے جاتے؟ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ انہی کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین لوٹنے کی جگہ ہے. البتہ جو مرد، عورتیں اور بچے کمزور اور بے بس ہیں، کہ نہ تو ان کے بس کا کوئی ہیلا ہے اور نہ راستہ جانتے ہیں، یہی ایسے یقین ہے اللہ ان کو معاف فرما دے، اور اللہ بڑے معاف کرنے والے اور بڑی بخشش والے ہیں. اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشادگی پائے گا. اور جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکل کھڑا ہو، پھر اسے موت آ جائے، تو اللہ کے ذمہ اس کا اجر ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑی بخشش کرنے والے اور انتہائی مہربان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مشرکوں کے ساتھ ملا جلا اور سکونت پذیر رہا وہ اسی کی مثل ہے، یعنی اسی کے جیسا ہوگا. اور اسی طرح جو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلا اور مر گیا، جیسے کہ حاجی کیا آتا ہے کہ جو شخص حج کی نیت سے نکلا اور راستے میں ہی مر گیا، قیامت تک اس کو حاجی یعنی اللہ کے وہاں کہلایا جائے گا. اسی طرح جو بھی عمرے کے لیے نکلا اور مر گیا، اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. اور اگر تم سفر پر روانہ ہو تو تم پر نماز قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے. یاد رکھو کافر تمہارے کھلے دشمن ہے. تو یہاں قصر کرنے کی یعنی سفر کی حالت میں نمازوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قصر کیا. یہ علی بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آیت میں قصر کے لیے خوف کی شرط ہے تو امن و امان ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے دل میں بھی یہی کھٹکا ہوا تھا. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو جواب دیا یہ اللہ کا صدقہ ہے، اللہ نے تمہیں یہ عطا فرمایا لہٰذا اس کا صدقہ. یعنی اگر امن کی جگہ ہے، مثلا یہاں سے حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اب وہاں پر 15 دن رہنے کا وہ ہے، تو قصر کرتے ہیں. نماز قصر یعنی 4 رکعت والی 2 ہو جائے گی، 2 والی 1 نہیں ہوگی، 3 والی 2 نہیں ہوگی، بلکہ 4 رکعت والی یعنی فجر کی اور مغرب کی قصر نہیں ہوگی، باقی تمام نمازیں قصر ہوگی. اسی طرح مسجد حرام میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کے پیچھے ہم پوری نماز پڑھیں گے، لیکن اکیلی نماز پڑھ رہے ہیں تو 4 کی 2 کر کے پڑھیں گے. تو یہ سفر کے اس میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی یہ جیسے حج کے سفر میں ہوتے ہیں اور اس میں تو قصر کی یہ چیزیں کی رخصت دی گئی ہے. اور کتنی مسافت پر ہے کیا ہے وہ ایک الگ فتویٰ ہے، وہ ایک الگ ڈیٹیل ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا. اور جب آپ ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرے تو ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور انہیں اپنے ہتھیار لینے چاہیے، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں، اور دوسری جماعت کو آ جانا چاہیے جس نے نماز نہیں پڑھی. ابھی قصر کا ذکر آیا نا، خوف کی حالت ہے، جنگ کی حالت ہے، قصر 2 کی 1 رکعت ہو جائے گی لیکن نماز پڑھنی ہے. ایسی حالت میں جب نماز معاف نہیں ہے تو سوچو جو آرام سے کاموں میں یا اپنے کوئی فضول وقت میں بزی رہتے ہیں اور نماز چھوڑتے ہیں، اللہ کے یہاں کتنی پکڑ ہوگی. کہ معاف کرنا اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایسی کنڈیشن میں معاف کر دیتے کہ جنگ کر رہے ہو یہ بھی تو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہو نا،
اس کے باوجود بھی وقت آئے نماز کا تو نماز پڑھو. ایک جماعت پہرا دے گی اور ایک جماعت کیا کرے گی؟ نماز پڑھے گی. تو نماز کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے جنگ کی حالت میں. پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائے اور دوسری جماعت کو آ جانا چاہیے جس نے نماز نہیں پڑھی. انہیں آپ کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اور انہیں بھی اپنا بچاؤ اور ہتھیار لے لینا چاہیے. کافروں کی آرزو ہے کہ تم کسی طرح اپنے ہتھیاروں اور سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک ہی دفعہ ٹوٹ پڑے. اگر تمہیں بارش سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تمہیں اپنا اسلحہ اتار کر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اپنے ہتھیار ساتھ لیے رہو. یاد رکھو اللہ نے کافروں ہی کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو یہاں پر صلاۃ الخوف بتائی جا رہی ہے، یعنی خوف کی حالت میں بھی نماز پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے اس کا طریقہ بھی بتا دیا گیا، لیکن نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون وکان اللہ علیما حکیما. پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے بیٹھے اور کروڑوں پر اللہ کا ذکر کرتے رہو. پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو نماز حسب معمول پڑھو. یاد رکھو نماز مسلمانوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے. دشمن کا تعاقب کرنے میں جی نہ ہارو. اگر تم دکھ والے ہو تو وہ بھی تو تمہاری طرح دکھ والے ہیں اور تمہیں اللہ سے وہ امیدیں ہیں جو انہیں نہیں ہیں اور اللہ خوب جاننے والے اور بڑی حکمت والے ہیں. تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ اگر خوف کی حالت ہے اور نماز پڑھ لے رہے ہو قصر کر کے ٹھیک ہے، لیکن جب امن میں آ جاؤ تو نماز بھی پوری پڑھو گے اور اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرو گے. اس کے علاوہ کیا ہے کہ نماز جو ہے اس کے وقت پر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہے، یعنی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے. اس میں سستی کاہلی نہیں کرنا ہے، اس پہ ڈیلے نہیں کرنا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین حسیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحیاة الدنیا فمن یجادل اللہ عنهم یوم القیامة ام من یکون علیہم وکیلا. یقیناً ہم نے آپ پر ایک سچی کتاب اتاری تاکہ اللہ نے جو آپ کو سمجھایا آپ اسی کا لوگوں کو حکم کریں اور غداروں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنے اور اللہ سے بخشش کی دعا مانگتے رہیں. یاد رکھیے اللہ بڑی بخشش والے اور بڑے مہربان ہیں. آپ ان کی طرف سے نہ جھگڑیں جو اپنی جانوں سے غداری کر رہے ہیں. یاد رکھیے اللہ ہر غدار اور گنہگار کو نہیں چاہتے. یہ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے. اللہ ان کے ساتھ ہے جب وہ ایسی بات پر رات گزارتے ہیں جس سے وہ راضی نہیں اور اللہ ان کے عملوں کو گھیرنے والے ہیں. دیکھو تم وہ ہو کہ تم نے ان کی طرف سے دنیا میں جھگڑا کیا، پھر اللہ سے قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جھگڑے گا یا کون ان کا کام بنائے گا. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب جو آپ پر بھیجی گئی سچی ہے، لیکن جو یہودی ہے یا جو منافقین ہے وہ مسلسل اس چیز کا انکار کریں گے. لیکن اس کی وجہ سے آپ کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تم ان کی طرف سے دنیا میں جھگڑ رہے ہو لیکن قیامت کے دن کون ان کی طرف سے جھگڑے گا اور کون ان کو اللہ کے عذاب سے چھڑائے گا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فقد احتمل بہتان و اثما مبینہ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیمہ. اور جو شخص برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ کو بڑا بخشنے والا اور مہربان پائے گا. اور جو شخص گناہ کمائے تو اس کا وبال اسی پر ہے اور اللہ خوب جاننے والے اور بڑی حکمت والے ہیں. اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ کرے پھر اسے ناکردہ گناہ کے سر تھوپ دے تو اس نے بڑا بہتان باندھا اور کھلا گناہ کیا. اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں ایک گروہ نے آپ کو راہ سے بھٹکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا. وہ اپنے آپ ہی کو بہکائیں گے، آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے. اللہ نے آپ پر کتاب و سنت اتاری ہے اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہ تھے اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی اس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو منافقین ہے، جو غدار ہے، ان سے جھگڑے کے لیے وعید ہے. اور یہ اس کے علاوہ کہ
اگر کوئی گناہ کر بیٹھے انسان تو اس کے لیے کیا ہے کہ معافی کا دروازہ اللہ کے وہاں کھلا ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور معافی مانگے اور گناہوں پر اصرار نہ کرے. جو شخص گناہ کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا. اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ہر شخص کے لیے اس کے عمل ہوں گے جو کسی غیر پر نہیں لادے جائیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.